फजीलतें, बरकतें और रहमतें। माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। वआति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। और रिश्तेदारों का हक उनको दे दो, और मस्कीन और मुसाफिर को भी, और फजूल न उड़ाओ। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वानश शयातीन वकानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेशक उड़ाने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह कारी फैसल महमूद वड़ाई साहब, आपने तिलावत कलाम पाक से हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, और अब हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तिलावत कलाम पाक के बाद हम ज़ानू अदब तय करते हैं और दुरूद व सलाम भेजते हैं हुज़ूर पर नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पे, आपके महफूज अनल ख़ता खानवादे पर, और इतरत रसूल के साथ साथ उन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर भी, जिनके लिए ये कहा गया है कि एक सहाबी मिसले सितारा है। एक सितारे की ज़िया को भी अगर आपने ताक़ुब करके पा लिया तो गोया आपने फ़लाह पा ली। हम अपनी जानिब से मोहब्बत और मवद्दत का इजहार करते हैं उन तमाम उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और औलिया कराम के लिए बिलखुसूस, जो जा बजा कुर्रे अर्ज़ पर फैज़ आम जारी किए हुए हैं, चाहे कि वो बाक़ायद हयात हैं या कि साहिबान मज़ार की हैसियत से रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, ये है इनाम रमज़ान, और मैं हूँ आपका मेज़बान आगा शिराज़ी, और मेरे साथ हैं, आपके साथ है आबदा आगा। अस्सलाम वालेकुम आगा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं, बिल्कुल। और इस अशरे में दाखिल होते हुए एक बहुत पुराना और बार बार कहा गया जुमला है, लेकिन उसके अंदर दर्द भी है, एहसास भी है कि हमें गिनती ही शुमार नहीं की जाती कि कैसे जल्दी से ये रमज़ान हमारे हाथों से निकल रहा है। पहला अशरा तमाम हुआ, हम दूसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं। ये रौनकें जो है वो कुछ अर्से के बाद अपने अल-निस्फ़ पे पहुँच जाएंगी, और फिर हम इसके रुखसत होने की कैफियत में चले जाएंगे। बिल्कुल आगा, बचपन से सुनते आए हैं, वो एक रोज़ा भी जब गुजर जाता तो कहते हैं बस बाकी तो 29 बाकी है, रमज़ान जो है गुजर गया है। तो इस दफ़ा भी एक तो मौसम बहुत ठंडा था, रोज़े बहुत अच्छे थे, तो जल्दी जल्दी से गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। मेहमान कहते हैं ना, मेहमान आता है, अभी तो हमने खिदमत भी नहीं की और अभी तो हमने अच्छे से इसका मज़ा भी नहीं लिया। तो एक महीना बहुत कम है ये रमज़ान का, मेरे ख्याल में ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, इसको ऐसा कर लिया जाए कि ये दरअसल एक महीना नहीं है, ये पूरा साल है। ये एक महीना तो आपका रिफ्रेशर कोर्स है, बिल्कुल ऐसा। ये आपका रिवाइवल है, ये आपका रिवीजन है। अल्लाह ताला ने ये एक महीना इसलिए मुख्तस किया है कि इसमें आप तमाम इबादात को, तमाम तस्बीहात को, तमाम हाजात के मांगने के सलीके को, और रोज़े, नमाज और दीगर अहकामात को बजा लाते हुए पूरी सिखलाई करते उन नौजवानों की जो नहीं जानते
اور جو جانتے ہیں اس کی پریکٹس اچھی سی ہو جائے، پھر اس کو 11 مہینے پر ہم نے منطبق کرنا ہے تاکہ پورے سال کا جی آغا پروسیس ہو پورا جائے۔ ابھی 30 جو روزے ہمارے، ہم 15 کے بعد ہی تو ہم اپنی روٹین میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ویسے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں ہم وہ کرتے کرتے ابھی 15-16 یہ کثافتیں ختم کرتے کرتے وقت لگتا ہے اور رمضان گزر جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ کثافتیں جو ہیں وہ ارادتاً ختم کی جاتی ہیں۔ آج ارادہ کیا ہے تو یہ کثافت ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کا ارادہ نہ ہو تو معاذ اللہ کفر نباشت خاکم بدہن، لاکھ کوشش کے باوجود بھی لوگوں کی آپ وہ کثافت ختم نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو خود سے احتسابی کا جو ہے وہ عمل شروع کرنا پڑے گا۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہم پر جبراً مسلط کیے جاتے ہیں، وہاں پر ہم قصوروار نہیں ہوتے، یعنی ہماری ذاتی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن من حیث القوم مجموعی طور پہ معاشرہ اس میں قصوروار ہوتا ہے، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ لیکن آغا معاشرے میں ہم بھی شامل ہیں۔ جی، ہم اس کو اون کریں گے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس کا حصہ ہیں۔ اور آج کا موضوع ہے خواتین حضرات، گرہ فروشی اور منافع خوری۔ جی یعنی گرہ فروشی یہ ہے کہ جی قیمت جو ہے وہ طے شدہ، اگر ایک شے کی 10 روپے ہے تو اسے بڑھا کر 12، 14، 15 روپے جو ہے وصول کیے جائیں، اس سبب سے کہ رمضان میں خاص طور پر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کو بحالت مجبوری وہ لینا پڑے گی۔ اور دوسری جانب اس کے پیرالل جو موضوع کھڑا ہے وہ ہے منافع خوری۔ اب یہ منافع خوری اور گرہ فروشی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس چیز سے جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، جو افیکٹیز ہیں، میرے خیال ہے وہ پورا معاشرہ ہے، ایسا ہی ہے، بالکل سب کو اس کا جو ہے وہ بھگتان دینا پڑتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ان چیزوں کا حل ہو سکے؟ ہم علماء کرام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی جانے والی وعید پوچھیں گے، اور ہم فہم دین میں سیکھیں گے کہ اللہ کے ہاں گرہ فروشی اور جو فضول خرچی ہے اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں۔ آج کی جو قرآنی آیات تھی، بالکل میں وہی آپ اور فیصل محمود وڑائی صاحب نے کیا شاندار آیات کا انتخاب کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے تشبیہ دی ہے اسے، اور شیطان کا ساتھی قرار دیا ہے جو ایسا کرے کہ وہ فضول خرچی کرے، یعنی فضول خرچ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ کہا گیا کہ جو اپنے بھائی کا، اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال نہ رکھے، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ یہ شیطان کا بڑا ساتھی ہے، اس کے لشکر کا ساتھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ فضول خرچی کون کر رہا ہے، کون سلیقے سے خرچ کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ گرہ فروشی سے کتنے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے یہ معاملہ۔ قیمت ایک بڑھ گئی ایک شے کی، اور جب ہم نے اسے مارکیٹ میں رمضان سے پہلے دیکھا تھا تو وہ 100 روپے کی میسر تھی، اور اب وہ 200 روپے کی بھی نہیں مل رہی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ پچھلے 8-10 دنوں میں اچانک سے کیسے یہ قیمتیں بڑھ گئی۔ تو جب ہم نے جا کر منڈی میں اس کا سروے کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ منڈی سے قیمت جو ہے وہ بہت معمولی سی بڑھی ہے، لیکن یہاں زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ اس منڈی کی قیمت پہ سوال یہ ہے کہ وہاں وہ معمولی سی بھی کیوں بڑھی ہے؟ تو یہ سارا ایک پورا سرکل ہے، لیکن اس میں سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ عنان حکومت کی ہے، ارباب اختیار کی ہے، کہ وہ قیمتوں کو ان کے مقررہ معیار سے نہ بڑھنے دیں اور عوام الناس کو آسانی ملے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہیں نہ کہیں آغا عوام کا بھی اس میں قصور ہے، کیونکہ جب میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہوں تو جب دکاندار ایک چیز کی قیمت 1000 روپے بتاتا ہے تو وہ بڑے آرام سے کہتی ہے میں 250 روپے دوں گی، ٹھیک ہے۔ مجھے تو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ماں کے ساتھ آ گئی ہوں، تو لیکن وہ تھوڑی دیر میں وہ دکاندار جو ہے وہ 300 میں وہ 1000 روپے والی چیز دے دیتا ہے۔ لیکن کچھ خواتین یا کچھ مرد حضرات جب وہ 1000 روپے بولتا ہے تو وہ خوشی خوشی اس کو 1000 روپے ہی دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں نالج نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کی قیمت ایکچولی ہے کتنی۔ دیکھیں، اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں سرکار کی جانب سے باقاعدہ تمام نرخ جو ہے وہ ڈیجیٹلی آویزہ کرنے چاہیے، تاکہ ہم اپنے اس پام کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے جلدی سے جان سکیں جو چیز ہم لے رہے ہیں اس کی اصلاً قیمت کیا ہے، سرکار نے کیا مقرر کی ہے۔ اور پھر اگر انتہائی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اگر آپ ملک سے باہر چلے جائیں اور وہ عرصہ وہ ہو کہ جس میں کرسمس ڈیز چل رہے ہوں، تو آپ کو وہاں پر کرسمس پہ آسانیاں نظر آتی ہیں، قیمتیں آدھی ہو جاتی ہیں۔ وہ اس فیسٹیول کو اس انداز سے مناتے ہیں کہ جو لیس پریویلیج ہے اس تک بھی اس کی آسانی پہنچ سکے۔ اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یورپی ممالک میں خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے، مسلمز کے لیے رمضان میں
فیئرز لگتے ہیں اور قیمتیں کم کی جاتی ہیں, سیل لگائی جاتی ہے. ہم تو کلی طور پر مسلمان ہیں, 99% اس ملک میں مسلمان رہتے ہیں. جو کوئی چیز اگا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے, اسے فروخت کر رہا ہے آڑتی کو وہ بھی مسلمان ہے, جو اسے سفر کر کے منڈی تک لا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے, منڈی میں جو بیچ رہا ہے ہول سیل میں وہ بھی مسلمان ہے, جو اس سے لے کر دکان پر بیچ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے, خریدار بھی مسلمان ہے. تو ایسا کیا ہے کہ ہم اس دین کی اساس کو کھوتے چلے جا رہے ہیں جس کو اہل مغرب نے یا جو غیر مسلم ہیں انہوں نے گرہ میں باندھ لیا ہے. ان کے ہاں تو یہ ساری آسانیاں فیسٹیولز پہ ہوتی ہیں, ہمارے فیسٹیولز پہ ہوتی ہیں. تو یہ دکھ کی بات ہے, لیکن ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمانان گرامی بھی ہیں, آج کے سیگمنٹس بھی ہوں گے, انسان دوست بھی ہے, آج کا مہمان بھی ہے, اور ہمارے ساتھ صحت نامہ بھی ہے. اور میں چاہوں گا کہ پہلے جو ہے وہ انٹروڈکشن کروا دیا جائے. سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن کروا دیجئے, آپ کے ساتھ کون موجود ہیں آج کے؟ میرے ساتھ جو ہے وہ انسان دوست سیگمنٹ میں میری بائیں جانب بیٹھے ہیں عمر حسن ان کا نام ہے, اور خود محافظ ویلفیئر میں جنرل سیکرٹری ہے. بنت اہان میں خواتین کو بائک رائڈر بھی سکھاتے ہیں اور مارشل آرٹ کا بھی جو ہے وہ ان کا کیا بات ہے, بہت شاندار بات ہے. یعنی خواتین کو امپاور کر رہے ہیں, سیلف ڈیفense اور امپاور کر رہے ہیں. آپ سے یقیناً بات ہوگی. اور میرے دائیں جانب جو ہے وہ موجود ہے ہماری آج کی صحت نامہ. جی آپ بتا دیجئے. عروج اقبال ان کا نام ہے, یہ آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں اور ان کا تعلق بھی IHRA سے ہے. اچھا جی, آکوپیشنل تھراپی کیا ہوتی ہے ہم ان سے جانیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کے ذریعے سے چیزوں کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں, آپ تشریف لائیں. اور نیکسٹ ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان بھی ہیں اور انسان دوست بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی سوشل بہت ورک کیا, سوسائٹی کے لیے کام کیا. رافعہ انور ہمارے ساتھ ہیں, ثاقب روز اکیڈمی سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے, اور ایگزیکٹو ممبر ہیں یہ الشریف فاؤنڈیشن کی. اچھا جی, ثاقب روز اکیڈمی آپ نے خود جا کر ادارہ بھی وزٹ کیا ہے؟ میں نے بھی کیا ہے, اور یہ آنکھ دیکھا معاملہ ہے کہ وہ لیس پریولیج ایریا ہے. یہ چاہتے تو قیمتاً کوئی چیز خرید لیتے یا پھر کرائے پر کوئی بہت اچھی سی عمارت لے کے ناظم آباد میں, نارتھ ناظم آباد میں, گلشن میں, کلفٹن میں, DHA میں ایک سکول بناتے اور اس سے خوب سارا منافع کماتے. لیکن مقصد یہ نہیں تھا منافع کمانا, مقصد تو تحصیل علم تھا, روشنی بانٹنا تھا, اور نہ صرف دنیاوی تعلیم بلکہ دینی تعلیم, اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیم. تو یہ جو کوشش و کاوش آپ نے کی, اور آج آپ کے پاس 6000 سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں, ایک بہت بڑی اسکول ہے, کالج ہے, اور پھر ان کا ہاسپٹل کا بھی ایک حوالہ ہے. اچھا, اب ایک ہاسپٹل بھی آ رہا ہے. بالکل جی, ہم ان سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں قاری فیصل محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں کہ آپ نے تلاوت کلام پاک سے اس پوری ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ رونق دی. اور میں چاہوں گا کہ آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں. اور اگر آپ نے پہچانا ہے تو قاری صاحب کو آپ نے پہچانا نہیں پہچانا؟ پہچان لیا. ہمارے آج سے 3 سال پہلے کی ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ تھے, اور متواتر آپ کے ساتھ, اور پھر آپ وہاں پر ایک ججمنٹ بھی کر رہے تھے. جی جی, اور قرآ حضرات کو ہم بلاتے تھے, اور قاری نوجوان قاری ہوتے تھے, ان کو کمپٹیشن کو پورا, اور آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی. جی جناب, اب آتے ہیں مہمان کی جانب. جی عمر حسن, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پاس آئے. مجھے بتائیے گا یہ کیا ہے خود محافظ ویلفیئر, اور یہ کراچی میں ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, اگر آپ ویسے تو اس معاشرے میں جس میں ہم ہیں بے بہا مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں, اور کس کو پکڑا جائے اور کس کو چھوڑا جائے. لیکن اگر آپ کسی ایک نقطے کے اوپر آنا چاہیں کہ اس وقت معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, صحیح ہے, تو وہ ہمارے نزدیک ہے حفاظت کا مسئلہ. ٹھیک ہے, کہ آج ہمارے بچے, ہماری خواتین, ہمارے لوگ محفوظ نہیں ہیں. صحیح ہے. خود محافظ جو ادارہ ہے یہ ایک عموماً کہیں نہ کہیں سے انسپریشنز ہوتی ہیں. جب بھی آپ کسی کازز کے اوپر بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم سانحہ آرمی پبلک اسکول سے انسپائرڈ ایک آرگنائزیشن ہے. صحیح ہے. ہمارا ایسا ماننا ہے کہ ہمارے بچوں کو, خواتین کو, ہر عمر کے افراد کو سیلف ڈیفنس ٹرینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر اس وقت بھی ہمارے بچے سیلف ڈیفنس ٹرینڈ ہوتے تو جو نقصان ہمیں اس وقت ہوا وہ کچھ کم کیا جا سکتا تھا. یہ ایک بالکل سطحی سی سوچ تھی جو اس سانحے سے ہم نے آغاز کی تھی. اس کے بعد ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو خود محافظ ویلفیئر اور پھر یہ آج یہ سفر یہاں تک پہنچے گا. جیسے جیسے ہم آگے چلتے گئے تو صرف حفاظت کے مسئلے دہشت گردی یا ڈکیتی یا چوری یا رازنی سے متعلق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. چائلڈ ابیوز کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو اس معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور انفارچونیٹلی اس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی. اگر میں آپ کو اسٹیٹ شیئر کروں تو آج ہر تیسرا بچہ
کسی نہ کسی طرح سے ابیوز کا شکار ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایبڈکشن مطلب اغوا کے بھی کیسز ہیں, اس کے اندر سیکشل ہیراسمنٹ کے بھی کیسز ہیں, اور اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ چائلڈ لیبر سے بھی ریلیٹڈ کیسز ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو صرف وہ کیسز, جیسے ابھی ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی کراچی کا واقعہ, وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو گیا. کچھ عرصے پہلے فاطمہ کے ساتھ ہوا تھا, پیر اسد علی شاہ والا کیس تھا وہ. تو یہ آپ لوگ کیا جو اسکول آلریڈی ہے وہاں پہ جا کے یہ, یا پھر اپنے پاس کوئی مطلب اس کا کوئی ایڈمیشن ہوتا ہے اور بچے آتے ہیں منتھلی, یا جو ڈفرینٹ اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنی ایکٹیویٹیز یہ والی کرتے ہیں؟ ہم یتیم خانوں میں, ٹھیک ہے, مدرسوں میں اور اسٹریٹ چلڈرن کو, ٹھیک ہے, یہ وہ بچے ہیں جو سب سے زیادہ تھریٹ سے ایکسپوزڈ ہیں, ٹھیک ہے, جن کے پاس نہ اپنی حفاظت کو لے کے معلومات موجود ہے, نہ کوئی کیریئر پلانز موجود ہیں. اور خواتین جو ہیں ان کو کہاں پہ آپ کیپچر کرتے ہیں؟ خواتین کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کے معاشرے میں دو بیسک مسائل ہیں سب سے زیادہ, ایک ان کی حفاظت کا اور دوسرا ان کی موبلٹی کا. ایز این فیمیل آپ بڑے آرام سے اس کو کنیکٹ کر سکتی ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلتی ہیں تو آپ کے لیے دو چیلنجز ہوتے ہیں کہ آپ جہاں جا رہی ہیں آپ وہاں پر سیف رہیں گی یا نہیں, یا آپ کا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کیا ہوگا اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو. اور اوبر کریم یا دوسری جو اس طرح کی ہیلنگ ایپس ہیں وہ ہر کسی کے لیے جو ہے وہ اتنا افورڈیبل نہیں ہے. تو ہم خواتین کو جو ہے وہ بائک رائڈنگ اور سیلف ڈیفنس سکھاتے ہیں کہ وہ نہ صرف ہیراسمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں بلکہ اس کو رسپونڈ بھی کر سکیں, اور اپنی سواریوں پر خود بھی جہاں بھی آنا جانا چاہیں وہ, چاہے وہ اٹ کوڈ بی ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن اور اپنے گھریلو معاملات, بچوں کو چھوڑنا لانا لے جانا, وہ ساری چیزیں کر سکیں. کیونکہ اگر آپ کسی بھی شخص کو 30 سے 35 کلومیٹر کے ریڈیس میں امپاور کر دیں گے, اس کو صحت بھی مل جائے گی, وہ نوکری بھی حاصل کر لے گا, وہ پڑھ بھی لے گا. بالکل جس طرح آپ عمر بتا رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے سیلف ڈیفینس بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کے پاس, اور کہتے ہیں نا کسی کو دیکھ کے آپ نے یہ چیز دیکھی, اور یہ اس میں کتنے لوگ ہیں آپ کی یہ پوری جو آرگنائزیشن میں, اس میں والنٹیئرلی ورک کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ہم نے اس کو بڑا پروفیشنلی ڈیولپ کیا. آئیڈیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ثانیہ آرمی پبلک سے ہم نے اس کو ڈرائیو کیا. اس وقت جو ہماری ویلفیئر ہے اس میں اگر ہم بائفرگیٹ کریں یا ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں کہ ہم کیا چیز الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یوزلی جو این جی اوز ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں وہ ایک چیریٹیبل ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے کام امپاورمنٹ بیس کرتے ہیں, ہم بیچارگی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. ہم بچوں کا یا خواتین کا وہ چہرہ نہیں دکھانا چاہتے کہ دیکھیں جی یہ بہت بیچارے ہیں, یہ کمزور ہیں. ہم اس بچے کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ معاشرے میں کوئی کام کا شہری بنے, جس کے لیے ہم نے اسپیشلائز ٹریننگ, ٹرین دا ٹرینر پروگرام فار فزیکل ویلنس ٹرینر ہم اس کو کہتے ہیں. یہ دنیا میں مہنگی ترین انڈسٹریز ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں تو SDG 3 کا جو گول ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ, اس کی مالیت ہے $7 ٹریلین. ٹھیک ہے. جس کے امبریلا میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر صرف پاکستان کی انڈسٹری اسی کو سمجھ لے کہ گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے اندر کتنا اسکوپ ہے ان بچوں کے لیے یا ہمارے یہاں کے لوگوں کے لیے, تو پاکستان کے 90% مسائل جو ہے وہ یہیں سے حل ہو سکتے ہیں. ہم نے ان یتیم خانے کے بچوں کے ساتھ کیا کیا, ہم نے جا کے یہاں پر بریانی کی دیگ نہیں بانٹی, ہم نے جا کر یہاں پر فوٹو سیشن نہیں کروایا, ہم نے یہاں پر ان کو پراپر ویلنس ٹریننگز دیں, اور آج وہ بچے جو ہیں وہ ایز این ٹرینر دوسرے اداروں میں جا کے کام کر رہے ہیں. اور اس وقت وی ہیو انسٹنسز, وی ہیو کیس اسٹڈیز کہ اس وقت بہت سارے بچے 80,000 سے 1.5 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے وہ کمانے کے قابل ہو گئے. یہ آپ بالکل فری دیتے ہیں یہ سروس؟ جی یہ والی سروس کتنی ہوتی ہے, ویکلی ہوتی ہے, منتھلی ہوتی ہے, کیسے؟ ویکلی ہماری 3 مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, الگ الگ ماڈیولز ہوتے ہیں. جو ایک بیسک ماڈیول ہے ہمارا سیلف ڈیفنس کا, وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہری کو کرنا ہے. آپ کے پاس جو ٹیم ہے ان کے کتنے لوگ ہیں؟ جو ہمارے پاس آن بورڈ ٹیم ہے وہ ہم 25 ٹرینرز کی ہیں. ان کو سیلری دیتے ہیں ٹائم؟ جی ان کی سیلریز ہوتی ہیں, اس میں ڈاکٹرز ہیں, اس میں فزیوز ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, ویلنس ٹرینرز ہیں, مارشل آرٹسٹ ہیں. تو ساری اس طرح کی کوالیفائڈ ٹیم ہے خود محافظ کے پاس. اور ہم نے انفراسٹرکچرلی اپنے آپ کو ہیوی نہیں کیا
کیونکہ میرا اپنا تعلق جو ہے وہ مینجمنٹ سے بہت زیادہ ہے تو مجھے وہ آپریشنز کی ایفیشنسی بڑھانی آتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے انہی انفراسٹرکچرز کو اسی یتیم خانے میں اسی مدرسے کے میں جا کر ٹرینرز کو بھیج کے وہیں پہ ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے کہ تاکہ نہ یہ پورا آپریشن انفراسٹرکچرلی ہیوی نہ ہو اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کم کاسٹ کے اندر جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ. کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کس طرح ڈھونڈے؟ ہمارے سارے سوشل ہینڈلز کے اوپر ہم موجود ہیں. آپ خود محافظ گوگل پہ لکھیں گے, ہم فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈ. ہمارے ریفرنس سے, اس ٹرانسمیشن کے ریفرنس سے بہت ساری ہماری بہنیں آپ سے رابطہ کریں گی تاکہ وہ آپ کے جو ہے وہ خواتین والے پروگرام کا حصہ بنے اور کچھ نوجوان بھی آپ سے رابطہ کریں گے. کچھ مدرسے, کچھ اسکول, کچھ مدارس, اسکول. اگر دیکھیں کتنی یونیک بات ہے یہ کہ ہمارے اسکول میں تو بچے کو ٹرین کیا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بتایا جاتا ہے, لیکن یہ جو یتیم خانے ہیں یا جس طرح کے یہ اسٹریٹ چلڈرنس ہیں ان کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی اور وہی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے, تو ان کا ٹارگیٹ بھی وہی بچے. ماشاء اللہ, بہت عمدہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنی اویئرنیس دی اس حوالے سے. اور ہمارے ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, انجینئر طلحہ عالم صاحب آ چکے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں, اسکرین پہ دکھائیے جی. یہ ہیں طلحہ جو پہلے اپنی آواز سے, اپنی لوچ سے, اپنی کھنک سے, اپنے لہجے سے آپ کو متاثر کرتے تھے بحیثیت مقرر. اب یہ مقررین کو موقع دیتے ہیں کہ آپ سامنے آئیں, ہم سارے بدلے لیں گے جو ہمارے منصفین ہماری تنقید کرتے تھے. آج ہم ناقد بن کر بیٹھیں گے اور بہت بچوں کو یہاں جو ہے وہ ٹرین کیا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے اور ان کے بتائے ہوئے بہت سارے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جس سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو آج تقریر مقابلہ ہے جو منظر نگاری کے عنوان سے. سیگمنٹ منظر نگاری پہ چلے جائیں. جی, منظر نگاری پہ جائیں گے کیونکہ آج جو ہے وہ بچے بہت چھوٹے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ان کو فری کر دیا جائے اور ہمارے جو بچے ہیں پہلے ان کے نام لے لیے جائیں. بالکل, پہلے میں آپ آج کا موضوع بتا دوں, بیچارے بچے, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. یعنی بچے اپنا ہی موضوع لے کر آئے. جی بالکل. اچھا, ہمارے پاس چونکہ ایک مدرس موجود ہیں, ایک درس و تدریس سے وابستہ شخصیت رافعہ صاحبہ, تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کے سیشن میں ان کو صاحب صدر بنا رہا ہوں. جی بالکل. تو آپ ہیں صاحب صدر اور آپ جو ہے وہ مخاطب ہوں گی, بچے آپ سے مخاطب ہو کے بات کریں گے. آپ آج کے سیشن کی صدارت کر رہی ہیں. جی ٹھیک ہے, تو میں بتانا چاہوں گی رولز سیم ہیں. 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا, 2.5 منٹ پہ جو ہے وہ دوسرا بزر بجے گا. اگر بزر کی آواز یہاں تک نہ پہنچے تو وہ ہمارے ججز تک پہنچ جائے گی, وہ آپ کا ٹائم نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو پہلی بچی کو میں بلانا چاہوں گی, عائزہ خان ان کا نام ہے. آ جائیں, بسم اللہ. بیچارے بچے. عائزہ جو ہے وہ آ رہی ہیں اسپیچ کے لیے اور تھوڑا سا ہمیں چاہیے طلحہ کہ ہم یہ بھی اسٹرکچر بتا دیں کہ ہم کل نمبر کتنے رکھ رہے ہیں جس میں سے ہم مارکس دے رہے ہیں, تو وہ ذرا بتا دیجیے گا. کل نمبر ہمارے پاس جو ہیں وہ کنٹینٹ کے 10 نمبر ہیں, پروننسیشن کے بھی 10 نمبر ہیں اور ڈیلیوری کے بھی 10 نمبر ہیں. مواد, انداز بیان اور تلفظ. تو ٹوٹل ایک جج کے پاس 30 نمبر اور دوسرے کے پاس 30 نمبر, اس طرح سے 60 نمبرز ٹوٹل ہیں جس کے بہاف پہ فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, اجازت. جی بسم اللہ. جی. 8 اگست 2014 وہ عظیم دن جب پہلی بار ہمارے چہرے کو دیکھ کر والد صاحب نے فرمایا کہ شکل تو بالکل مجھ پر گئی ہے ماشاءاللہ. اس مجھ پر گئی ہے سے لے کر آج تک کا سفر ہر بچے کی کہانی ہے جناب والا. جب ہماری حرکات کو دیکھ کر انہیں یہ اندازہ ہو ہی گیا کہ یہ تو واقعی مجھے پر گئی ہے. بچے جو سونے گھر کو چمن اور چمن سے آتش فشاؤں کی انجمن بنا دیتے ہیں, بچے جو ہو بھلے 11 مگر اچھے 2 ہی نکلتے ہیں, بچے جو ریشم کے بستر کی جگہ بائک کی ٹنکی بھری خواب خرگوش کے مزے لے لیتے ہیں, بیچارے بچے جو یہ کہہ کر بھی ڈانٹ سنتے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں. حضور والا, ہمارے جذبات کو سمجھنا مشکل نہیں ناممکن بھی ہے. ہمارے حقوق کے لیے بنائی گئی ہزاروں تنظیموں میں سے کسی ایک کی بھی پہنچ آخر ہماری والدہ تک کیوں نہیں؟ ہم اسکول جانے کے لیے دیر سے اٹھیں تو بھی ڈانٹ کھائیں اور چھٹی والے دن جلدی اٹھ جائیں تو بھی. جج صاحب, اب آپ ہی بتائیں کہ ہم بچے جن سے امید کی جاتی ہے کہ پڑھائی کریں گدھوں کی طرح, والدین کے راز چھپائیں مرغی کی طرح اور کھوئی ہوئی چیزوں کو سونگ کر ڈھونڈ نکالیں, پھر ہم انسان کے بچے بنے تو کس طرح؟ انگلش, اردو, میتھ, سائنس پڑھا کر کہتے ہیں کہ آئنسٹائن بنو جنہیں خود ہی اسکول سے نکال دیا گیا تھا. ٹیچر کہتی ہیں کہ 4 مشہور جنگوں کے نام بتاؤ اور جب ہم بتا دیتے ہیں تو کہتی ہیں کہ گھر کی باتیں نہ بتاؤ. مہمانوں سے بھرے شادی ہال میں فرمائش کی جاتی ہے
کہ بیٹا ذرا وینس والی تقریر تو سنانا. اور جب ہم دلہا کے سامنے ان کی تعریف میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو امی کو اتنے پسند آئے جیسے پہلوئے حور میں لنگور, تو ولیمے میں شرکت پہ ہماری پابندی لگ جاتی ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ خیر, کہاں تک سنیں گے, کہاں تک سنائیں. جج صاحب, اب تو آپ کو ہم بچوں کی بیچارگی کا اندازہ ہو ہی چکا ہوگا, جنہیں آپ کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے بھی اس تختے پر چڑھنا پڑا, ورنہ ہماری آواز تو آپ تک پہنچ جاتی مگر تصویر نظر ہی نہ آتی. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. اگلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ محب عزیز الرحمان. بیچارے بچے. بھئی یہ جو پہلی تقریر ہے بڑے سارے شکوے آ گئے ہیں اس میں بچوں کے. اب دیکھتے ہیں مزید شکوے کیا آتے ہیں, اور ان شکووں کے بعد پھر جب کمپائل کیا جائے گا رزلٹ تو شکووں سے بھرپور رزلٹ ہوگا. جی, میں آج کی تقریر سے پہلے تمام حاضرین محترم کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں سوائے افطار پارٹی کے. جناب والا, ابھی 4 دن پہلے چیمپئن ٹرافی کا فائنل ہوا جس میں ہمارے پڑوسی ملک نے فتح حاصل کی. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب ہمارا مقابلہ ان کی ٹیم سے ہوا تو ہمارے کھلاڑی ان کے سامنے بالکل بچے لگ رہے تھے, اور وہ بھی بیچارے. لیکن خیر, مجھے پاکستان کے چیمپئن ٹرافی ہارنے کا بالکل بھی دکھ نہیں ہوا, کیونکہ اس میں ہم بیچارے بچوں کا قصور ہے ہی نہیں, بلکہ پی سی بھی. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ رکیے میں بتاتا ہوں. پچھلے دنوں میرے ایک دوست کو ایک شادی کارڈ موصول ہوا جس پر نوٹ درج تھا کہ سرخ ٹائی پہن کر آئیے گا. جب وہ مقررہ وقت پر ہال پہنچا تو دیکھا کہ باقی تمام مہمانوں نے ٹائی کے ساتھ ساتھ پینٹ کوٹ بھی پہن رکھے تھے. اسی طرح پی سی بی کو جب چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے ساتھ ساتھ مقررہ وقت پر اسٹیڈیم تیار کرنے کا حکم ملا تو ٹورنامنٹ شروع ہوتے ہی پتہ چلا کہ باقی تمام ممالک نے تو ٹیمیں بھی تیار کی ہوئی تھی. بس جناب والا, اب آپ ہی بتائیے اس میں ہم بیچارے بچوں کا کیا ہی قصور؟ جناب والا, یہ بچے اتنے بیچارے ہوتے ہیں کہ ان کی بیچارگی پر قربان جائیے. ابھی کل ہی کی بات ہے, افطاری میں چھوٹے بھائی کے ہاتھ سے کپڑوں پر کیچپ گر گیا. میں نے پوچھا یہ کیا کر دیا, تو بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ کھاتا ہوں تو لگاتا بھی تو ہوں. جناب والا, ہمارے گھر رشتے دار آئے, ان کا بچہ دکھنے میں بڑا شریف اور ذہین تھا. سو میں نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے تیز چلنے والی گاڑی کون سی ہے؟ بچہ لمحہ بھر کو رکا اور کہنے لگا کہ پرانی گاڑی. جناب والا, ان بچوں کی بیچارگی پر کبھی مت جائیے گا. کبھی کبھی یہ مذاق میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. آئے روز زندگی کے بکھیڑوں سے تنگ آ کر گلی میں کھیلتے میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بتاؤ میری زندگی میں اچھی گھڑی کب آئے گی؟ بچہ تھوڑا شرمایا, جھجکا اور پھر بولا کہ آئی تو تھی مگر تم نے بیچ ڈالی. جناب والا, میں نے اس بچے سے کہا کہ چھوڑو اس بات کو. دیکھو رمضان کی برکات ہے, جگہ جگہ نعمتوں کی بہتات ہے. کہیں 50,000 نوکریاں بٹ رہی ہیں تو کہیں لاکھوں کے چیک اعلان کیے جا رہے ہیں. کہیں دسترخوان لگے تو کہیں سحری افطاری میں مزے کی چیزیں کھائی جا رہی ہیں. میں مزید کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس بچے نے ٹوک کر کہا, آپ کو پتہ ہے پاکستان بھی رمضان میں ہی بنا, تب اس کو سب مزے سے کھاتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے جناب والا, ایسے بچوں کی اس بیچارگی کو کیا نام دیا جائے؟ آپ کی سماعتوں کا شکریہ. شکریہ جی. اور اگلی پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ عائشہ فواد. محترم جناب صدر اور حاضرین خاص, بیٹھ جائیے مت ہو اداس. آج کریں گے ذکر خاص جن کی قسمت میں لکھا ہے صرف احتیاط. کبھی ڈانٹ, کبھی مار, کبھی چیخو پکار. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں قسمت کے مارے بیچارے بچے. جناب والا, بچہ پیدا ہوا, سب نے کہا مبارک ہو, مگر وہیں ڈاکٹر بولا یہ تو قرض دار ہو گیا. ہائے لو, پیدا ہوتے ہی 2 لاکھ کا IMF کا قرض. یہ معصوم بچہ ابھی سے ہے بیچارہ بچہ. عمر بڑھی, مسائل نئے. آنٹی نے آتے ہی سوال کیے, یہ اتنی کمزور کیوں ہے بھیا؟ اور اگر موٹی نکل آئے, ہائے ہائے بس کھانے کے شوق ہی بھائے. جناب والا, اب آپ ہی بتائیں, کھائیں تو مصیبت, نہ کھائیں تو رونا. یہ زندگی ہے یا کوئی آزمائش کا کونا؟ ہم بیچارے بچے. جناب والا, امتحان آئے تو ماں کی جان آئے. بس پڑھ لو بیٹا, سب کچھ آسان آئے گا. اور اگر کم نمبر آ گئے, ہائے میرا نصیب, یہ کیا امتحان آئے. جناب والا, اب ابو جی کی نصیحتیں کبھی نہ رکیں. ابو جی نے تو بچپن میں کھیتوں میں دھکے کھائے. جناب والا, اب آپ ہی ہم بچوں کی بیچارگی کو دیکھیں. اگر ہماری غلطی چھوٹی ہو یا بڑی, پھر بھی بیلن زیادہ ہی پڑتے ہیں. کیونکہ صدر وقار, یہ بچوں کی زندگی نہیں آسان. بس اتنا ہی سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور تانے سن سن کے جینا ہے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. شکریہ جی. جی میم رافیہ, کیسا لگا آپ کو تقریری مقابلہ ہمارا؟ ماشاءاللہ بڑی کانفیڈنس سے بچوں نے جو ہے اپنا میسیج ڈیلیور کیا ہے.
یہ بیچارے بچے جو ہیں واقعی واقعی بیچارے ہیں، صحیح کہہ اور رہی ہیں۔ انہیں سمجھنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا. اور آپ کو اپنے بچے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جو اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں ان کی الگ الگ نفسیات ایسا ہی ہیں. الگ الگ اور نفسیات مجھے تو اپنے بچے اپنے ذہن میں آ رہی ہیں. یہ سارے جو شکوے ہیں وہ سب کے بچوں کے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے ہر بچے کو. تو رزلٹ کمپائل ہو گیا ہے یا ابھی ٹائم ہے آگا؟ رزلٹ میرے پاس کمپائل ہو گیا، آپ کے پاس بھی کمپائل ہو گیا ہوگا. پہلے کرٹیک دے دیجئے. اگر ہم کریٹیک کی بات کریں نا تو جب بھی طنز و مزاح کا مقابلہ ہوتا ہے، آپ لوگ سامنے آ جائیے. طنز و مزاح کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو کھولتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن آتا ہے کہ آپ اس کو 1.0 کے سپیڈ سے چلائیں گے، 1.25 کے سپیڈ سے چلائیں گے، یا 1.5 کے، یا 7.5 کے، یا 2.0 کے. اگر کوئی ہم لیکچر سنتے ہیں، ہم نے جلدی جلدی سننا ہوتا تو ہم اس کو جلدی جلدی سن لیتے ہیں. طنز و مزاح کے مقابلے میں جب تک آپ پاز نہیں دیں گے اس وقت تک جو آپ مزاح پیش کر رہے ہیں نا وہ ہم تک پہنچے گا نہیں. تمام مقررین کی تقریروں میں یہ بات نظر آئی کہ آپ لوگ بہت تیزی سے، مزاح بہت اچھا ہے، پنچ لائنز بہت اچھی ہوں گی، لیکن وہ پنچ لائنز جو ہیں وہ ہم تک پہنچ نہیں رہی تھی. ہم اگر اس کو سن رہے ہیں تو فوراً سے آپ جو ہے وہ اگلے لطیفے پہ چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا مواد شاید زیادہ ہے. اس لیے ہم یہ مشورہ دیں گے کہ 2.5 منٹ کی تقریر میں مواد ایسا تیار کیجئے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے خاص طور پہ طنز و مزاح کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی تقریر پیش کر سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مذاق ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم گلی محلے میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، بعض ایسا ہوتا ہے جو ہم اپنے گھر میں اپنے والدین کے سامنے کرتے ہیں، بعض مزاح ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم اسکول میں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہر ڈیکورم کا جو ہے نا ایک خاص حد ہوتا ہے. بہت اچھی بات. جیسے مثال کے طور پر سرخ ٹائی والا جو مزاح آپ نے کیا شاید وہ ٹی وی چینل پہ جی ہاں اتنا شائستہ نہیں تھا. اب اس کے بعد ہم آخری بات کریں کہ جیسے آپ نے قید لگا دی کہ 4 دن پہلے چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہوا، ٹھیک ہے نا، تو میرے خیال میں تو 4 دن نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کہہ سکتے تھے کہ کچھ دنوں پہلے چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہوا. اس کے بعد ہم آخری میں یہی بات کریں گے کہ جیسے بعض چیزیں ایک دم روایت میں چلتی چلی آ رہی ہیں، جیسے آپ کی سماعتوں کا شکریہ تمام مقررین نے بولا. ہم زبردستی تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس چیز کو پروان چڑھنے نہیں دیجیے. یہ ایک نئی بدعت بہت اچھی بات آ چکی ہے تقریری مقابلے میں. تو میری طرف سے جو ہے یہ رائے ہے آغا بھائی. اور آپ جی میں کریٹک دے کر یہ رزلٹ آپ کے حوالے کرتا ہوں، بلکہ رزلٹ جو ہے وہ میں روانہ کر دیتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ عمر بھائی آپ ذرا آگے تک پہنچا دیجیے گا. جی رزلٹ آپ کے پاس آ گیا ہے، اور کریٹک میں آپ بچوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس کانٹینٹ بہت اچھا تھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ ان اساتذہ یا والدین کا ہے جنہوں نے آپ کو کانٹینٹ تیار کر کے دیا. بہت اچھا کانٹینٹ تھا، لیکن وہی بات جو طلحہ نے کہی، کانٹینٹ کو پہنچانے کا ایک ہنر ہوتا ہے. جب تک آپ پنچ کو، ہم اپنے آرٹسٹک لینگویج میں کہتے ہیں جہاں پنچ دینا ہے وہاں پنچ دے کے ایک بہت مہوم سا پاز نہیں لیں گے تب تک وہ ڈیلیور نہیں ہوگا. اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی چیز ڈیلیور ہو. اور اس تقریری مقابلے میں جو اس فارم کا تقریری مقابلہ ہوتا ہے، اس میں جب ججز کے انسرٹس لگتے ہیں نا کیمرے میں، تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. یعنی میں اور طلحہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے، باقی سب ہمارے دیگر مہمان مسکرا رہے تھے، ٹھیک ہے نا. یہاں سے ہماری جو ڈاکٹر صاحبہ تھی یہ بھی مسکرا رہی تھیں، ہماری صاحب صدر رافعہ میڈم یہ بھی مسکرا رہی تھیں، عمر بھائی بھی مسکرا رہے تھے، لیکن میں اور طلحہ مسکرا نہیں رہے تھے. آپ کا مقصد تو ہمیں مسکرانے پر آمادہ کرنا تھا، تو اس کے لیے پاز بہت ضروری تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک چیز میں نے غور کی آج اتنے عرصے کے بعد، طلحہ کی جتنا آسان زبان، طلحہ جتنی آسان زبان آپ استعمال کرتے ہیں مزاح میں، اتنی آسان زبان اگر آپ جنرل تقریر میں بھی استعمال کریں تو غلطیوں کا احتمال بہت کم ہوگا. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے فوری طور پر مشکل الفاظ کے چناؤ کرتے ہیں اور اسی میں کہیں آپ غلطی کرتے ہیں. یہاں پر غلطی بالکل بھی مجھے نظر نہیں آئی ایک آدھ کے علاوہ، ٹھیک ہے نا. ایک آپ نے بس وہ ٹنکی کہہ دیا تھا، وہ ٹینکی ہے، اور بیسیکلی وہ لفظ ٹینک ہے، انگریزی کا لفظ ہے، اردو میں آ کر وہ ٹنکی ہو گیا. تو اس طرح کی ایک دو چیزیں، باقی تمام لفظ آپ کے ٹھیک تھے کیونکہ سادہ زبان تھی. بالکل. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ تمام بچے جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنی جنرل تقاریر میں اور سیریس تقاریر میں بھی آسان زبان استعمال کریں تو غلطی کا احتمال کم ہوگا. رزلٹ میں نے دے دیا جی، اناؤنس کیجئے.
رزلٹ میں تو زیادہ فرق نہیں آگا بھائی. اگر میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں، جیسے کہ آج شہباز بھائی بھی مجھ سے کہہ رہے تھے 0.5 ایک نمبر کا فرق ہے ان تینوں کے درمیان. تینوں کو تو نہیں بھیج رہے نیکسٹ راؤنڈ میں؟ گنجائش ہے کہ ہم 3 میں سے کسی 2 کو، دیکھیے 3 میں سے 2 کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. جبکہ میں نے جو غور کیا سوائے اس کے کہ جو ہماری تیسری پارٹیسپینٹ تھی ان کے پاس کانٹینٹ ازبر نہیں تھا اور ان کے پاس سے جو ہے وہ گرپ نکلی ہے تقریر کی اور انہوں نے ریپیٹیشن کے ساتھ دوبارہ اس کو شروع کیا ہے. ماں سوائے اس کے باقی جو 2 ہیں بچے، ان بچوں کے پاس تو بڑی جان ہے، بڑی طاقت ہے. لیکن اگر آپ ان میں سے کسی 2 کا انتخاب کرتے ہیں تو نمبر شمار کر لیجئے، کمپائل کر لیجئے. میں 2 کے لیے آمادہ ہوں. میرے پاس دوسرے نمبر پہ دونوں ججز کے نمبرز میں نے جمع کیے تو 39 نمبر کے ساتھ عائزہ خان دوسرے نمبر پہ ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ دوسرے نمبر پہ ہے، تو ان 2 میں سے کوئی ایک تیسرے نمبر پہ ہے اور کوئی ایک پہلے نمبر پہ ہے. جی، تو جو پہلے نمبر پہ ہیں 41.5 نمبر کے ساتھ محب الرحمان جو ہے وہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلامت رہیے، بہت سی تالیاں آپ کے لیے. تو ہمارے ساتھ دونوں بچے جا رہے ہیں. جی، اب یہ طے پایا کہ محب بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور عائزہ بھی جا رہی ہیں اور آپ جو ہے آپ کے لیے دعائیں ہیں. لیکن آپ کا جو انداز ہے، کانٹینٹ ہے، وہ بہت بہتر ہے. لیکن ازبر شاید اس طریقے سے نہیں تھا، اس طرح سے آپ کو یاد نہیں تھا، لرن بائی ہارٹ نہیں تھا. تو اس پہ توجہ دیجیے گا. بہت شکریہ طلحہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں لیتے ہیں مختصر وقفہ، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. تو اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. کروں تیرے نام، 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 کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک انتہائی خوشکن اضافہ، اور آپ ہمارے ساتھ افطار میں ہوں گے بحیثیت قاری. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں انعام رمضان کے سیٹ پہ. ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر بریک سے لوٹ آئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عروج اقبال، اور ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا ہے یہ آکیوپیشنل تھیراپی، کیا کام ہے ان کا. اور میں دیکھ رہا ہوں علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ شہریار نقوی صاحب، قبلہ علامہ صاحب تشریف لائیے گا، سیٹ پہ تشریف لائیے گا. بسم اللہ. تو آپ کا یہ سیشن ہے، پلیز.
جی بالکل آغا، آپ کو پتہ ہے کہ فیملی شو ہوتا ہے رمضان ٹرانسمیشن میں، زیادہ تر خواتین اور پوری فیملی دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ہم بچوں پہ فوکس کرتے ہیں. ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ بچے ہیں. اس دفعہ صحت نامہ پہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ ٹاپکس رکھتے ہیں جس میں بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کی جائے. تو آج جو ہمارے ساتھ ہیں عروج اقبال، آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی یہ کیا ہے آکوپیشنل تھراپی اور اس کی کیا ڈگری ہے، اس کی کیا ڈپلوما ہے، اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا. بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک پراپر ڈگری ہوتی ہے، ڈگری پروگرام ہوتا ہے جس میں بی ایس سی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈی او ٹی ہوتی ہے، ڈاکٹر آف آکوپیشنل تھراپی. پہلے بی ایس سی کرنا لازم ہے یا انٹرمیڈیٹ پہ بھی داخلہ مل جاتا ہے؟ انٹرمیڈیٹ پہ داخلہ ملتا ہے بی ایس سی کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے آگے جو ہے ماسٹرز کرنی ہوتی ہے، ڈی او ٹی کرنی ہو، اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. اچھا، میرے ذہن میں کیا تھا، وہ ایک بڑا لے مین سے سوال ہے. میں سمجھتا تھا کہ آکوپیشنل تھراپی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ مختلف یونیفارمز پہنا کر ان کو الگ الگ پیشے بتائے جائیں گے. آپ ڈاکٹر ہیں. ہاں، لیکن یہ میں لے مین سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ ایک ریویژن ہو جائے کہ لفظ آکوپیشنل سے مراد کچھ اور بھی لیا جا رہا ہے، لوگوں کو یہ واضح ہو جائے. بالکل جی، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ابھی بھی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ آکوپیشنل تھراپی کیا ہوتی ہے. تو میں بتانا چاہوں گی آکوپیشنل تھراپی میں ہم ہولسٹکلی کام کرتے ہیں بچوں میں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہائپر ایکٹیو بچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آٹزم کے بچے آ جاتے ہیں. ہم ان کی کنسنٹریشن پہ، کوگنیشن پہ کام کرتے ہیں، آئی کانٹیکٹ پہ کام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ، اور فائن موٹرز، گراس موٹرز، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اے ڈی ایلز، جو ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جیسے ٹوائلٹنگ، فیڈنگ، ڈریسنگ. یہ بچے نہیں کر پاتے. ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم انہیں انڈیپینڈنٹ بنائیں. اچھا، مجھے عروج ایک چیز بتائیے گا کہ فزیو تھراپی میں اور آکوپیشنل تھراپی میں فرق کیا ہے؟ جی، جو فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی موومنٹس اور جوائنٹس پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہیں وہ فنکشنز پہ کام کرتے ہیں. اگر فزیو تھراپسٹ جو ہیں وہ موومنٹس بنا رہے ہیں فنگرز کی، اس طرح پوری باڈی میں جو چیز کام نہیں کر رہی اس چیز کی، تو ہم بتائیں گے کہ اس کا فنکشن کیا ہے اس کا. بیسیکلی اگر ہم اپنے ہاتھ کی بات کر لیں تو ہم گراسپنگ، ہولڈنگ، پنچنگ، گرپنگ، ان سب پہ کام کرتے ہیں. اچھا، مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے اور وہ ہم کہتے ہیں چوزی ہے، پکی ایٹر ہے. کچھ بچے جو ہے وہ ہارڈ کھانا پسند کرتے ہیں، کچھ بچے سافٹ. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ویسے جو مدرس گھر پہ دیکھ رہی ہیں، ہر کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں کر پاتا افورڈ تھراپی، ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچے میں تھوڑی سی یہ پرابلم ہے فیڈنگ کے حوالے سے. تو کیا ایک چھوٹا سا آپ کیا ایک ڈیمو یا کیا ایک ایسی بات بتا دیں گے کہ ان کا وہ گھر میں وہ پریکٹس کر سکے وہ مدر؟ دیکھیں، بہت سے بچے آتے ہیں ہمارے پاس بھی جو زیادہ تر سافٹ، ٹھیک ہے، ان کے جو ہے نا سینسری ایشو ہوتے ہیں ان کے بچوں میں، ٹھیک ہے. تو وہ چاہے اورل موٹر مساج ہم دیتے ہیں بچوں کو، اور آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو کہیں کہ یہ کھا لو وہ کھا لو، ایسا نہیں ہے. پکی ایٹر آج کل کے نارمل بچے بھی آپ دیکھیں تو پکی ایٹر ہی ہیں، لیکن ہم انہیں سینسری مساج دیتے ہیں. نارملی آپ لوشن سے آپ انہیں مساج دے سکتے ہیں ان کے جوز پر، ان کے چیکس پر، اندر منہ کے اندر نہیں، باہر آپ مساج دے سکتے ہیں، باہر کی طرف. جی، باہر کی طرف ہم مساج دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک بچے ہوتے ہیں جو ڈرولنگ کرتے ہیں اور ٹیتھ گرائنڈنگ کرتے ہیں، دانتوں کو میچنا جسے کہتے ہیں، جی، تو اس کے لیے بھی ہم یہ سب اورل موٹر مساج دے سکتے ہیں. اور اندر کے لیے ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا ایک برش آ رہا ہے، وائبریٹنگ برش، الیکٹرک برش جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہم اس کی مدد سے ہم اندر وائبریشنز دے سکتے ہیں. اس سے اسپیچ میں بھی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل، اس سے اسپیچ میں فرق پڑتا ہے کیونکہ مسل ریلیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آج کل بچے ہائپر ایکٹیو بھی بہت ہوتے ہیں، تو میں چاہ رہی تھی اس کی بھی کوئی ٹپس دے دیں. بھائی بچہ بیٹھتا نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں. بچہ کہیں گیا ہے، بہت شور کر رہا ہے تو ہم نے ان کو موبائل دے دیا. سٹنگ ٹالرنس، اس کے لیے سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے اسکرین ٹائم. آج کل کے پیرنٹس جو ہیں زیادہ تر بچوں کو اسکرین ٹائم دے دیں گے اور بچے اس میں رہیں گے. آپ کو بچوں کے ساتھ انوالو ہونا ہے تاکہ بچے اسکرین ٹائم یوز نہ کریں. سب سے مین چیز یہ ہے آپ اسکرین ٹائم اوائڈ کر دیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، انہیں نارمل ایکٹیویٹی میں ایک مدر ٹچ، فادر ٹچ، یہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. پہلے کے پیرنٹس جو ہیں یہ ہر ماں کھانا بنا رہی ہے تو ساتھ میں بچوں کو گود میں لیا ہوا ہے اور وہ کوکنگ کر رہی ہیں. ویسے یہ بھی ہارمفل ہے، بچوں کو کچن میں بھی نہیں لانا چاہیے. نہیں، مطلب ایک مدر ٹچ کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایک مدر ٹچ ہے. اتنی مطلب بچے اپنے پیرنٹس سے کنیکٹ تھے، فادر آتے تھے کام پہ تو بچوں کے ساتھ کھیلنا، باہر پارک میں لے جانا. آج کل فادر بھی آ رہے ہیں گھر پہ تو موبائل یوز کر رہے ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں، دونوں نیوز میں. تو یہ چیز ہے. اور ہائپر ایکٹیو بچے کو جو ہے نا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ہیوی بلینکٹ ہوتا ہے. ہمارے کچھ پروٹوکالز اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایز این آکوپیشنل تھراپسٹ. پیرنٹس کر سکتے ہیں؟ جی بالکل پیرنٹس کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ایک بچوں کی سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کروا لیں.
ٹھیک ہے, اس سے پتہ چلے گا کہ بچے میں پرابلم کیا ہے. ہر بچہ, آج کل تو نارمل بچے بھی کافی ہائپر ایکٹیو ہیں میٹھے کی وجہ سے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کی نارمل روٹین میں بچے بسکٹس لے رہے ہیں, چاکلیٹس لے رہے ہیں, تو میٹھے کی وجہ سے. تو میرا یہی ہے کہ جب تک بچہ 6 سال تک نہیں ہو جاتا تو آپ آرٹیفیشل شوگر نہ دیں, فروٹس دے دیں, نیچرل شوگر دے دیں, آرٹیفیشل شوگر نہ دیں. اچھا, جو نارمل بچہ ہے جس میں کوئی اسپیشل نیڈ نہیں ہے, اس کا بھی اگر میٹھے کا انٹیک زیادہ ہوگا تو وہ بھی ہائپر ایکٹیو ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, مجھے یہ بھی جاننا تھا کہ آپ آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں, ایک اسپیچ تھراپسٹ ہے, ایک فزیو تھراپسٹ ہے, اب یہ بیہیویئر تھراپسٹ بھی ہے, ان تمام تھراپیز کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ یہ کہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کنیکٹ کر رہے ہیں. بالکل ایز اے ٹیم ورک کام کیا جاتا ہے. اگر بچہ آٹسٹک ہے, اس کا اسپیچ کا ایشو ہے, تو وہ اسپیچ تھراپی کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس کی موومنٹس اور فزیکل ایشو ہے تو وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائے گا. اور بیہیویئر ایشوز تو آج کل کے ہر بچے میں پائے جاتے ہیں. تو آپ لوگ تینوں مطلب سارے ہم سب مل کے ایز اے ٹیم ورک کرتے ہیں, پہلے ڈسکس کرتے ہیں, کیس اسٹڈی کرتے ہیں, اور پھر ہم ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. یعنی وہ ایک پرسن کے طور پہ بچے کو پرسنالٹی کے طور پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے, یہ چیز. اور پھر وہ جب آکوپیشنل تھراپی اس کے اندر کوئی چیز دیکھ رہی ہوگی تو پھر وہ اسپیچ کو جو ہے وہ بتا دے گی اس پہ اس چیز کا یہ والا ایریا آپ کا ہے, آپ اس پہ کام کریں. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گی, یہ جو ABA تھراپی ہے, یہ ان تمام تھراپسٹ جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, تو آپ پہلے اس کے ساتھ ABA مطلب اس کو وہ ٹیکنیکس دیں گے. ABA تھراپی جو ہے نا ایک بیہیویئر انالسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ ٹیکنیک ہے. اچھا, یہ بزرگوں کی ہے, یہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ صدیوں سے بزرگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بیٹا اگر تم نے یہ کر لیا تو پھر میں تمہیں یہ لے کے دوں گا, بالکل, اور اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اس کے بعد پھر یہ آ جانا میرے ساتھ انجوائے کرنا. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں بھی کہا جاتا تھا کہ میٹرک کر لو پھر سب آسانیاں ہیں, پھر انٹر کر لو, یہ بالکل صحیح بات ہے. تو بیہیویئر جو ہے نا یہ الگ چیز ہے. یہ بیہیویئر کے لیے, بیہیویئر ایشوز جن بچوں کو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے یہ تھراپی جو ہے جس طرح میں نے کہا صدیوں سے چلی آ رہی ہے, یہ بچوں پہ اتنا اثر کرتی ہے کیونکہ اس کے ذہن میں نا ٹارگیٹس اور ایمز اور آبجیکٹیوز بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں یہ مائل سٹون طے کروں گا اور پھر اس کے بعد مجھے یہ ملے گا. اچھا, یہ کتنی اچھی بات ہے, یہ اویئرنیس ایک تو لوگوں میں آ رہی ہے, دوسرا ان لوگوں کا کمال ہے کہ یہ MBBS اور BDS اور اس چیز سے باہر نکل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے کے بچے نیگلیکٹ ہو جاتے تھے, لوگ ان کو پیچھے دھکیل دیتے تھے, بھائی یہ تو کم بولتا ہے اور یہ اس کے ہاتھوں میں پاور نہیں ہے, یہ صحیح سے اپنے مطلب ہولڈ نہیں کر سکتا چیزیں, اس کو معاشرے سے کاٹ دیا جاتا تھا. اور وہ جینیس اگر ان پہ کام کیا جائے تو وہ ہماری مطلب فیوچر وہی تھا. تو یہ ایک تو اویئرنیس مطلب آپ لوگ دے رہے ہیں, بہت آپ لوگوں کو شکریہ. دوسرا اس طرف جو نوجوان آ رہے ہیں یہ والے ڈپلوماز کر رہے ہیں اور پوری ڈگری پروگرام ہے, تو یہ بہت ہی بیسٹ چیز ہے. اچھا, اس ڈگری پروگرام میں ایک چیز اور بھی واضح کر دوں, میں نے آفر بھی آپ کو کہا تھا, ایک دندان ساز جو ہے وہ سڑک کنارے بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں 20 سال سے یہی کام کرتا ہوں, آئیے منہ کھولیے, میں آپ کے دانت تبدیل کر دوں گا, ٹھیک کر دوں گا. اور ایک BDS ہے جس نے باقاعدہ یہ تعلیم لی ہے, وہ ڈینٹل سرجری اس نے پڑھی ہے اور پھر اس کے اندر آگے ایڈوانس کورسز بھی کیے ہیں, اور وہ ایک کلینک لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے. تو فزیو تھراپسٹ, آکوپیشنل تھراپسٹ یا بیہیویئر تھراپسٹ یا جو ہے وہ کوئی اور تھراپی چاہے اسپیچ کی ہو, وہ اگر کوئی سیکھ لے, یعنی میں کل سے عروج کے پاس جاتا ہوں اور میرا ان کے ہاں جانا بھی رہتا ہے, تو میں اگر ان کے سیشن میں بیٹھنا شروع کر دوں اور میں چیزیں ان سے ٹیکنیک سیکھ لوں, تو کل کل آپ کو میں اپنے نام کے ساتھ لکھ دوں کہ جناب میں بھی اسپیچ تھراپسٹ ہوں, آئندہ سے آپ میرے پاس بھی آئیں, آکوپیشنل تھراپسٹ ہوں. یہ کام بھی ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. چنانچہ جو ڈگری پروگرام ایسا بھی ہو رہا ہے آگا, ایک جو ہے نا ایک تھراپسٹ جو ہے وہ ملٹی تھراپسٹ بنا ہوا ہے. اچھا, اب یہ ملٹی تھراپسٹ کیا ٹرمینالوجی ہے؟ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اسکیم ہی ہے. ملٹی تھراپسٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اسپیسیفک ہر چیز کی ڈگری ہوتی ہے. اگر جو اسپیچ تھراپسٹ بن رہا ہے وہ آکوپیشنل نہیں بن سکتا, اس نے اتنا ٹائم دیا ہوا ایک ڈگری پہ, تو وہ چیز نہیں کر سکتا ہے. اچھا, ایک ادارے میں نے دیکھا تھا وہ اسپیچ تھراپسٹ تھی, کچھ عرصے میں کے بعد جو ہے وہ بیہیویئر تھراپسٹ بن گئی. تو میں نے ان کو کہا یہ کس طرح, تو انہوں نے کہا میرے پاس ملٹی تھراپسٹ وہ ڈگریز ہے. تو میں نے یہ اچھا, یہ ڈگری نہیں ہے, یہ اصل میں صرف تجربہ ہے. یہ اس انداز میں ہے جیسے آپ اسے ایسے سمجھ لیں کہ بہت سارے کویکس ہوتے ہیں, آپ دیکھیں جا کر مضافات میں شہر کے, تو وہاں پہ کلینکس بنے ہوئے ہیں, وہی جو ہے وہ ہارٹ سرجن ہے, وہی ENT اسپیشلسٹ ہے, وہی جنرل فزیشین ہے اور وہی ساری چیزیں کر رہا ہے. تو دراصل یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ محتاط بنا لیں کہ اگر آپ نے اپنا بچہ, اپنا مستقبل, اپنی سب سے قیمتی شے کسی کے حوالے کرنی ہے اگر تھراپی کے لیے, تو یہ یقین کر لیں کہ وہ تھراپسٹ جو ہے وہ پروفیشنل ہیں
اور وہ باقاعدہ ڈگری ہولڈر ہیں. اچھا ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گی، اگر ہمارے پیرنٹس بھی کچھ اس طرح کہ وہ بچوں کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ تھیراپی لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ 1 مہینے بعد وہ بالکل تھراپسٹ بن گئے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سوئچ کر دیتے ہیں تو وہاں سے، اور وہ پھر خود سے وہ تھراپیز دے رہے ہیں. اچھی بات ہے وہ دیں، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ پھنس جاتے ہیں کیونکہ بچہ تو ہر دن نئے موڈز میں آتا ہے، تو وہ آپ کے پاس سارے ہینڈلس ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز IHRI کیا گیا کہ یہ بالکل فری بھی تھیراپی دے رہے ہیں کیونکہ تھیراپی جو ہے وہ سب سے مہنگا علاج ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے نا، ڈیلی آپ تھیراپی لے رہے ہیں اور پر سیشن آپ کو چارج کیا جا رہا ہے. پورے شہر میں جہاں بھی تھیراپی سینٹرز ہیں تو ایک پورا سینٹر انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اس کام کے لیے. اسٹینڈرڈ ریٹ اس کے مطلب 5,000 بھی ہے، 3,000 بھی ہے 40 منٹس کے، اور اب تو 35 منٹس ہو گئے. 35 منٹ اگر آپ ڈیلی لے رہے ہیں جسٹ ایک تھیراپی کا میں بتا رہی ہوں، اور جو بچہ چاروں تھیراپی لیتا ہے، OT بھی لیتا ہے، BT بھی، ST بھی اور PT بھی لیتا ہے، تو آپ حساب لگائیں کہ اس کا پر ڈے کا کیا بنے گا. اور پھر اس کو وہاں پر نہ صرف یہ کہ اس کو اس اماؤنٹ کو ریلیکس کیا گیا ہے، بالکل نامنل کر دیا گیا ہے تاکہ ایزی ایکسیس ہو. اور وہ بچے جو نہیں افورڈ کر سکتے، جو والدین افورڈ نہیں کر سکتے، رزاق بھائی کا جملہ ہے، آپ کی اجازت سے کہہ دوں، رزاق بھائی کہتے ہیں کہ کم از کم اس بات کی وجہ سے سینٹر سے کوئی بچہ واپس نہ جائے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ وجہ نہیں بننی چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ، اور آپ کی وجہ سے اویئرنیس ملی، اور ہم جو ہے وہ ضرور چاہیں گے کہ لوگ جو ہے وہ رابطے میں آئیں، اپنے بچوں پہ جو ہے توجہ دینے لگ جائیں. اور جو لوگ بچوں پہ توجہ دیتے ہیں وہ تو اپنا بچہ کر کے دیتے ہیں، لیکن یہ جو توجہ دے رہے ہیں، جو دوستی بناتے ہیں بچوں سے، اس پر ان کا احسان ہے. یہ ایسے استاد اور ایسے معالج بن رہے ہیں، یعنی یک مشت معالج بھی ہیں اور استاد بھی ہیں جس سے آپ کا بچہ گروم کرتا ہے. اور جو استاد ہیں وہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو حقیقتاً ایک روحانی پدر کی مانند ہے. تو ہمارے ساتھ ایک استاد موجود ہیں، رافعہ میڈم. آپ کو ہم یہ چاہیں گے، آپ سے پوچھیں کہ درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں بچوں کو آپ کیسے آنکھ میں سما لیتی ہیں کہ یہ بچہ، اس کی نفسیات کیا ہے، یہ فلاں کلاس میں پڑھتا ہے؟ سب یاد رہتے ہیں بچے؟ نہیں، اسٹوڈنٹ سارے یاد نہیں رہتے، پھر بھی کافی حد تک یاد رہ جاتے ہیں. اچھا آپ نے جس علاقے میں اپنا اسکول قائم کیا، وہ اسکول بڑا علاقہ بہت بیکورڈ ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے وہاں پڑھنے کا اتنا رجحان بھی نہیں ہے اور بچے بھی لیس پریویلیج ہیں. تو ایک اچھے اسٹینڈرڈ کے اسکول کو کیا اتنی فیس وہ دے سکتے تھے؟ تو آپ نے کیا فیس میں کوئی ریلیکسیشن کیا ہے، کیا کیا ہے؟ نہیں، ہم نے جو ہے نا لوکیلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت کم فیس شیڈیول رکھا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اور مشن جو ہے نا وہ پیسہ کمانا نہیں ہے. اس میں ہم بچوں کو جو ہے ان کی آگے کے کیریئر پر کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے ثاقب روز میں اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، حفظ بھی کروایا جاتا ہے، اور باقاعدہ بورڈ سے رجسٹر بھی ہے. ہر سال ہمارے ہاں بچے جو ہیں قرآن مکمل کرتے ہیں، حفظ کے جو ہیں مکمل کرتے ہیں، ایگزامز دیتے ہیں. اس طرح ہمارے کالج بھی ہے اور ہاسپٹل. کالج جو ہے وہ آپ کا بچوں کے لیے ہے یا بچیوں کے لیے؟ دونوں کے لیے ہے. اچھا، اور علیحدہ علیحدہ ہے؟ جی جی جی، سیپریٹ ہے. کتنے کیمپسز ہیں اس میں؟ ہمارے جو ہیں اس وقت 8 کیمپسز چل رہے ہیں اور ایک ہاسپٹل چل رہا ہے. اور تمام ہی لیاری میں ہیں؟ جی، لیاری کے ہی علاقے میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہاسپٹل ہے، یہ کیا آپ کے ذہن میں خیال آیا تھا؟ آپ تو ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، آپ بھی، آپ کی پوری فیملی. اور ان کے ہاں کبھی آپ جائیں نا تو ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ پوری فیملی ہی، یعنی ان کے بھائی، ان کے ہسبینڈ، یہ سب لوگ جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں. تو یہ ہیلتھ کی طرف کیسے آ گئے آپ؟ دیکھیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یہ شروع سے ہی ہمارا تھا مائنڈ میں کہ ہم اس طرح کا کام کریں کہ جو ہمارے اسٹاف، ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے پیرنٹس کے لیے مزید فیسلٹیز ان کو ملیں. اور کیونکہ بہت سارے بچے ہیلتھ کی وجہ سے بھی ایجوکیشن جو ہے وہ اس طرح کنٹینیو نہیں کر پا رہے تھے. تو اس میں جو ہے میری اپنی ڈاکٹر ام کلثوم، جب میں نے وہ مجھ سے ملی تو بس یہ سمجھ لیں کہ مشن میرا پورا، اس میں ان کا جو ہے بہت بڑا مطلب مجھے سپورٹ کی. اور اس میں اور بھی جو ہیں لوگوں نے سپورٹ کی ہے، جیسے الشریف فاؤنڈیشن ہے، وہ ہمارے ساتھ وہ ہیں. حاجی اقبال صاحب جو ہیں ایک جماعت کے صدر ہیں، وہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. تو یعنی آپ نے جب ارادہ کیا تو لوگ پھر ملتے چلے گئے. ہاسپٹل بھی لیاری میں؟ جی، ہاسپٹل بھی. کتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں کیا کیا ہے؟ OPDs ہیں
اور او ٹی وغیرہ بھی ہے؟ او ٹی بھی ہیں اس میں جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے بیٹھ رہے ہیں ہر طرح کی, مطلب جنرل فزیشین اور جنرل سرجن. یہ 24 آورز ہے؟ یہ 24 آورز ہے. زبردست. اچھا رافیہ میم, ہاسپٹل تو لوگ بنا لیتے ہیں لیکن جب ڈاکٹر او پی ڈی میں وہ چیک اپ کروانے کے بعد پرسکرپشن دیتے ہیں تو پھر وہ اتنی مہنگی مہنگی میڈیسن لیتے ہیں, تو پھر وہی بات آ جاتی ہے میڈیسن تو ان کو باہر جا کے لینی ہے. نہیں, اس میں بھی ہمارے ہاسپٹلس میں جو ہے ہماری جو ہے فیسلٹیز موجود ہیں. ہم فری میڈیسنز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ویلفیئر الشریف والے بھی ہیں, حاجی اقبال صاحب بھی ہیں, اور باقی بھی لوگ جو ہماری ٹیم میں شامل ہیں. تو آپ نے پورا ہیں سرکل بنایا ہے کہ یہاں سے یہ فری میڈیسنز بھی جائیں گی. کافی اور جو لیب ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ جی لیب ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اور اس میں بھی, اور ہمارا ہر منتھ کیمپ بھی لگتا ہے, فری کیمپ لگتا ہے جس میں ہر طرح کی مطلب یہ جو ٹیسٹ ہیں, او پی ٹی ہے اور وہ میڈیسنز ہیں وہ فری پرووائڈ کی جاتی ہیں. یہ جنرل پبلک کے لیے یا صرف آپ کے اسکول کے نہیں, یہ جنرل پبلک کے لیے, اور یہاں لوگ بہت دور دور سے بھی آتے ہیں. اچھا, آپ نے سوچا اپنے بچوں اور اسٹاف کے لیے تھا اور وہ دائرہ بڑا ہو گیا کہ اب جنرل پبلک کو اس کا اور علاقے کے لیے بھی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جبکہ مجھے کافی اپارچونیٹی ملتی ہیں ادھر مطلب اس میں کہ آپ یہاں پر یہ کریں, یہ فیسلٹیز ملیں گی, یہ ارننگ ہوگی, لیکن مجھے اپنے علاقے کے لیے, لیاری کے لوگوں کے لیے کام کرنا اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. یعنی وہ جو ایریا, جس ایریا سے آپ بلانگ کرتے ہیں, وہاں آپ کی ایسی جو ہے وہ ایک بانڈنگ ہوتی ہے, ایک نیسٹالجیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. آپ کا بچپن انہی گلیوں اور محلوں میں گزرا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے جس طرح سے پڑھا ہے, ہمارے پیچھے بیک اور پرابلمز اور مسائل ہم نے جو فیس کیے ہیں, تو ہم اس طرح اپنے علاقے کے لوگوں کو کہ وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, تو اصل کام میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے کام کرنا, تو ہم ایک مٹی کا حق ہے نا وہ ادا کرنا ہے. ہاں, وہ آپ کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ افتخار عارف نے کہا تھا اس مٹی کی محبت میں ان آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. آپ سلامت رہیں, آپ کا کام یہ جاری ساری رہے. آج آپ سے اتنے عرصے کے بعد پوچھ رہا ہوں, ثاقب کون ہے؟ ثاقب کون ہے؟ ثاقب جو ہے میرے بھتیجے ہیں. میرے سب سے بڑے بھائی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے بیٹے ہیں. تو ان کے نام سے آپ نے یہ جو ہے وہ ادارہ قائم کیا. اچھا, لاسٹ ٹائم آگا ان کے اسکول میں ہمیں ایک دعوت تھی تو ہم وہاں گئے تو وہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے لگا کہ شاید کالج کے بچے ہیں, سارے ایک ہی ایج کے لگ رہے تھے. تو بعد میں ہم نے کہا کہ کون سا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے, یہ ایوارڈ سیریمنی ہے, تو انہوں نے کہا یہ سارے ٹیچرز ہیں. اور وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک پورا جمع غفیر ہے, سینکڑوں کی تعداد میں. اور ہمیں پتہ چلا اتنا بڑا اسٹاف جو ہے وہ ٹیچنگ اسٹاف ان کے پاس کام کر رہا ہے, اور وہ بچے جو اسی ایریا میں رہتے ہوئے کنسیشن چاہتے ہیں تو ان کے پاس سے کنسیشن ملتی ہے, اور بیشتر ایسے بچے ہیں جو فری آف کاسٹ وہاں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو ایک کمیونٹی کی خدمت ہے, اس پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت سارا داد و تحسین ہے. تمام ادارے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ سرکار کی جگہ پر آ کر غیر سرکاری سطح پر لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. آپ کو بہت سارا اس پہ خراج تحسین, آپ کی پوری ٹیم کو. اور اس شو کو آپ نے جا کر اپنے تمام ٹیچرز کو دکھانا ہے کہ ان تمام ٹیچرز کو بھی داد ہے کہ وہ بہت کم وسائل میں رہتے ہوئے بہت اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں, کہ جس سے جو نئی نسل ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. عروج, آپ کا بہت شکریہ. یہاں لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, اس لیے کہ وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو علامہ شہریار نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں, اور ساتھ ہی ہمارے مفتی عابد رضوی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. فہم دین میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ کا احسان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. منظر جب کھلتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے کم سن نوجوان بیٹے کے ساتھ سڑک کنارے چلتا چلا جا رہا ہے. یہ صبح کا وقت ہے اور اس نوجوان کی نگاہ پڑتی ہے ایک ایسے پھل فروش پر جس کے پاس بڑے تازہ جو ہے پھل موجود ہے, جس میں سیب اپنی جانب اس نوجوان کو راغب کرتا ہے. یہ مسکراتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا, جی چاہتا ہے کہ سیب کھانے کو
इस फल फरोश से सेब खरीद लिया जाए। ये बूढ़ा शख्स आगे बढ़कर उस फल फरोश से पूछता है, सेब किस हिसाब से दिए? अब वो सेब बेचने वाला कहता है कि एक सेब अगर आप लेंगे तो मैं ये आपको सेब 50 रुपए का दूंगा, यानी 50 रुपए का एक सेब। तो ये शख्स कहता है बहुत महंगा है बेटा, बाद में कभी ले लेंगे। कुछ देर के बाद जब ये सफ़र करते हुए उस मकाम पे पहुंचते हैं जहां इन्होंने मजदूरी की गर्ज से जाना था, वहां मजदूरी करते हैं। खुदा इन पर अपना फजल करता है, आज पिछले दिनों की इकट्ठी मजदूरी भी मिलती है और साथ ही साथ मालिक की तरफ से इनाम मिलता है अच्छा काम करने पर। जब ये लौट कर आ रहे होते हैं तो सरे शाम देखते हैं कि रास्ते में फिर एक सेब फरोश बैठा है, एक फल फरोश, जिसको देखकर नौजवान मुस्कुराता है और कहता है कि कीमत पूछ लेता हूँ, न जाने शायद अब सस्ता हो गया हो। अब जो पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक सेब जो है वो कदरे उससे बेहतर साइज़ का था और वो उसे 100 रुपए का फ़रोख्त कर रहा है। फौरी तौर पर इसके बाप ने जेब में से पैसे निकाले और 2 सेब खरीद कर एक उसे दिया और एक खुद लिया और कहा बहुत सस्ता सौदा मिल रहा है। तो इस पर बेटे ने पूछा कि बाबा सुबह तो 50 रुपए का ये मिल रहा था, तब भी आपके लिए महंगा था, अब शाम में ये 100 रुपए का सस्ता कैसे हो गया? तो बाप ने कहा बेटा जब जेब में पैसे नहीं होते हर शय महंगी होती है, सस्ती तब होती है जब जेब गुंजाइश देती है। ये है वो हकीकत जिसके बाद अगर आप देखें तो जो मालदार है, मुतवव्विल है, उनको कभी ये महसूस नहीं होता कि क्या चीज़ महंगी है और क्या चीज़ सस्ती है। सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो उन लोगों के लिए कि जिनकी जेब गुंजाइश कम देती है। और नाज़रीन मोहतरम, आप जब जा बजा एक मंज़र देखते हैं कि आप ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार में जाएं तो बसा औक़ात आप पर अल्लाह का फजल होता है, आप कीमत पूछने के बाद फ़ौरन उसे ख़रीद लेते हैं। वहीं कोई एक बूढ़ी औरत, वहीं पर कोई एक शख्स अपने बच्चों के हमरा भाव ताव करता हुआ आपको नज़र आता है। दरअसल उसकी जेब इजाज़त नहीं दे रही। उसूल तो ये होना चाहिए कि जो एक कीमत मुकर्रर हो वही मुकर्रर हो, उसके सिवा कोई फ़र्क ना पड़े। मैं सल्तनत उस्मानिया के वो मनाजिर याद करता हूँ, चश्मे तसव्वुर में देखता हूँ, जहाँ पर शानदार अंदाज में एक नान बाई से लेकर फल फरोश से लेकर एक एक कपड़ा बेचने वाले तक के लिए ऐसा उसूल मुरतब किया गया था जिसका इक्तबास वो कहते थे कि हमने दौरे अलविया से लिया है। यानी हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम ने कूफा के बाज़ारों में कीमतें मुकर्रर कर रखी थी और उन कीमतों के सिवा अगर कोई फ़रोख्त करता था तो अपने वहाँ निगहबान मुकर्रर किए थे जो आकर बार बार चेक करते थे कि खजूर की कीमत मुकर्ररा कीमत के मुताबिक ही है, क्या कपड़ा इसी तरह फ़रोख्त किया जा रहा है। तो सरकार की ज़िम्मेदारी बिला शुबा है कि वो मसावी एतबार से कीमतों को उस स्टैंडर्ड पे रखे जहाँ किसी के लिए भी मुश्किल ना बने। आज हम गिरा फरोशी और उससे जुड़े हुए तमाम मामलात पर बात करेंगे फ़हम दीन में। आइए आबिद आगा की जानिब चलते हैं। जी आगा, बिल्कुल आपने टॉपिक तो बता दिया है कि मुनाफाखोरों के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ उलमा इकराम मौजूद हैं। फ़हम दीन हमारा जो है वो आज का मौजू है। अभी यहाँ पे हम उलमा इकराम से जानेंगे कि क्या फ़र्क है ये मुनाफाखोरों में और गिरा फरोशी में। हमारे साथ मुफ्ती ज़ाहिद साहब मौजूद हैं, अल्लामा शहरियार नकवी मौजूद हैं और हमेशा की तरह हमारे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ मुफ्ती आबिद रिजवी यहाँ पे मौजूद हैं। आगा, अच्छा एक चीज़ आप अभी बयान कर रहे थे और मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब भी तशरीफ फरमा हैं। जी मैंने अच्छा मैं ये कहना चाही थी कि आपने एक चीज़ कही कि फ़िक्स कर दी जाती है ना कीमतें, जो एक सिलसिला है, अभी भी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वो कीमतें जो फ़िक्स कर रहे हैं, बहुत सारे मॉल्स में आप जाएँ, बहुत सारे टैग लगे हुए होते हैं कि आप जाएँ और वहाँ पर आपको बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो चीज़ लें, लेकिन वो भी महंगी होती हैं। हाँ देखिए, किसी चीज़ का महंगा या सस्ता होना इसके लिए एक मयार होना चाहिए सरकारी सतह पे और उसकी दर्जाबंदी भी है। कैसे? यानी अगर आपको एक ही किस्म का सेब या एक ही किस्म का आलू जो है वो एक कीमत पे मिल रहा है और कहीं वो ज़्यादा कीमत पे मिल रहा है तो ये ऑप्शन रहना चाहिए कि वो दर्जा अव्वल का आलू है, दर्जा दोयम का आलू है या दर्जा सोयम का आलू है, यानी उसमें भी किस्में हैं और वो सरकार तय भी करती है, अपनी रेट लिस्ट पे भी लिखती है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अहम बात यह है जो फ़रोख्त करने वाला है उसका अगर मिजाज, उसकी तरबियत, उसका माहौल बेहतर होगा तो वो कभी भी रॉन्ग वे पे नहीं जाएगा। तो हम तो शरई नुक्ता नज़र देखेंगे जिसके ज़रिए से उसकी इस्लाह हो सके जो बेचने वाला है। यानी ये मौका तो था बेचने का रमज़ान,
لیکن اپنے نفس کو بیچنے کا تھا. یہ موقع تو تھا بیچنے کا, اپنی مرضی کو بیچنا تھا, اور ایسے بیچنا تھا کہ اس کے بدل میں آپ کو وہ ملے جو اللہ کا انعام و اکرام ہے, جو اللہ کا فضل و کرم ہے. تو آج ہم کچھ اور فروخت کرنے لگ گئے, تو اس فروختگی پہ بات کریں گے کہ یہ اچھا آغا ان کے لیے ان کے پاس نا ایک بہت بڑا ایک بہانہ کہہ لیں مفتی صاحب, علامہ صاحب, یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے مال میں اتنی مہنگی جو ہے وہ شاپ لی ہے, ٹھیک ہے, ہم تو اس کا رینٹ ہی منتھلی جو ہے 5 لاکھ روپے دیتے ہیں, تو اب ہم وہاں سے کوئی چیز پرچیز کریں تو وہ رینٹ بھی ہم سے ہی لے رہے ہوتے ہیں, اچھا ٹیکسز بھی اور وہ ساری. اچھا دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ کھانا آپ کھائیں اگر سڑک کنارے کسی ڈھابے کے ہوٹل پر, تو وہاں جو قیمت آپ کو دینی پڑے گی وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں دینی پڑے گی. تو یہاں آپ کا بھی انتخاب ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں. آپ اگر جا رہی ہیں اس آپ گینوں سے سجے ہوئے مال میں, تو یقیناً اس کی قیمتیں بھی اسی انداز میں ہوں گی, جبکہ اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی وہی شے کسی اور عام بازار میں بھی مل سکتی ہے. تو یہ انتخاب خریدار کا بھی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اور یہ ایک بڑا عجب اصول ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے یہ قیمت ہے, اگر آپ نے اس پہ لینا ہے تو لیجئے, وگرنہ نہ لیجئے. جبکہ میں نے ابھی سلطنت عثمانیہ کا جو احوال دیا, وہاں بڑی سخت سزائیں تھیں, یعنی خلافت عثمانیہ کے دور میں بڑی سخت سزائیں تھیں, اور وہ سزائیں جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہاں ترک میں جو یہ نظام بنایا ہے, یہ بیسیکلی ہم نے دور علویہ سے اس کی اقتباس لیا ہے کہ یہ سختی ہونی چاہیے تاکہ مساوی رہے سب کچھ. اور پھر خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بازار میں کپڑا فروخت کیا ہے, انہوں نے کھجوریں بیچی ہیں, اور وہ ایک باقاعدہ اس پورے پروسیس سے گزرے ہیں, اور وہاں پر معیارات انہوں نے واضح کیے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت انتہائی مجھے لذیذ معلوم ہوتی ہے. میں جب بھی سنتا ہوں, پڑھتا ہوں, بیان کرتا ہوں, میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 14, 15 اور 16 برس تھا, اور وہ بازار میں کپڑا فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے, تو باقی ماندہ تمام بیچنے والوں سے جلدی اپنا مال بیچ لیتے تھے. اور جب لوگ فرط حیرت سے دیکھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ 1 پیسہ قیمت کم رکھتے تھے دوسروں کے مقابلے میں, اور ان کا مال جلدی بک جاتا تھا. اور وہ مال بیچتے ہوئے قسم نہیں کھاتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, اور اپنے مال میں درجہ بندی کرتے تھے. جو دوسرے اور تیسرے درجے کا مال تھا اسے مزید کم قیمت میں فروخت کرتے تھے. تو یہ جو بائفریکیشن ہوتی تھی اور یہ سارا پروسیس تھا, یہ اللہ کے رسول نے بحیثیت تاجر اسے واضح کر دیا ہے. ہمارے دوست ہیں, خدا تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, بہت عظیم رائٹر عبد الکریم مشتاق صاحب کے بیٹے ہیں احمد مشتاق, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس پر کہ رسول اکرم بحیثیت تاجر. تو وہاں انہوں نے اصول وضع کیے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, اسے کیسی زبان اختیار کرنی چاہیے, اور اسے کیسے مال بیچنا چاہیے. تو ہم چاہیں گے کہ اس پہ علماء کرام کی رائے لیں, اور یہ گرہ فروشی جو ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جڑا ہوا ذخیرہ اندوزی بھی ہے, اس کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے وہ ناقص مال کی فروخت بھی ہے, اسی کے ذیل میں ہمیں جو ہے وہ ایک مہنگائی کا امٹتا ہوا طوفان بھی نظر آتا ہے, اور خاص طور پہ رمضان میں نظر آتا ہے. تو میں چاہوں گا مفتی زاہد اسلم صاحب, آپ رمضان میں اور رمضان سے قبل قیمتوں میں, آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں, آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, قیمتوں میں ایک اچھا خاصا بڑا چینج دیکھتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا ہو جاتا ہے 2-4 دنوں میں کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. ماہ سیام کی آمد سے پہلے 8-10 دن جو ہوتے ہیں, ان 8-10 دنوں کے اندر عمومی طور پر جو بطور غذا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے. اچھا, روکنے کے بعد پھر اچانک جیسے ہی وہ چاند رات آتی ہے, جیسے ہی وہ ماہ سیام کا اعلان یا سائرن بجتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ کو بازار میں دستیاب نظر آتی ہیں. اچھا, اس کے پیچھے حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اس میں اندر کی بےایمانی ہے, ضمیر فروشی ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, اور اپنے ضمیر کو بیچنے کی کہانی ہے. نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک مسلمان کی تعریف بیان کی ہے, آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں سے, اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جی. اچھا, اب یہ ہاتھ سے بھی محفوظ نہیں ہے, آنکھ سے بھی محفوظ نہیں ہے, زبان سے بھی محفوظ نہیں ہے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, لیکن بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو یہاں سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. در حقیقت یہ جو منافع خوری ہے, ذخیرہ اندوزی ہو گئی,
عمومی طور پر جو چیزیں بطور غذا استعمال کی جاتی ہیں وہ انسان کی ہوں یا جانوروں کی ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے یہ بات سن لیجئے گا, علامہ شامی نے لکھا ہے اس بات کو, اور دور مختار کے اندر, رد مختار کے اندر جلد 3 صفحہ 398, مطبوعہ HM سعید کمپنی, یہاں لکھا گیا کہ ہر وہ چیز جو انسان کی یا جانور کی غذا کے لیے ہے اور وہ اس وقت بازار میں دستیاب نہ کرنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمودات فرمائے ہیں؟ فرمائے کہ لا یحتکر الا خاطئ, کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے نہیں کرے گا مگر عادی مجرم, جو بہت بڑا مجرم ہوگا, جو بہت بڑا جرم کرنے والا ہوگا. کتاب البیوع, کتاب التجارات پڑھیں, اور مسلم شریف کے حدیث نمبر 4122, 4123, اور اسی طرح ترمذی کے اندر کتاب البیوع حدیث نمبر 1267, اور اسی طرح سنن دارمی کے اندر کتاب البیوع موجود ہے حدیث نمبر 2585, اور اس کے علاوہ ابن ماجہ کے اندر کتاب التجارت ہے, اس کے حدیث نمبر 2153, اور اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 6 ہے, صفحہ نمبر 400 ہے, وہاں پر بھی کتاب البیوع. ان احادیث کی ساری کتابوں کے اندر کتاب البیوع, کتاب التجارت, کتاب البیوع, کتاب التجارت, یہ روایت وہاں موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو احتکار کرنا ہے نا, احتکار کا مطلب ذخیرہ اندوزی, فرمایا کہ یہ نمبر 1 وہ بندہ کرے گا جو ملعون ہوگا. نمبر 2 ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ وہ ہے کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت, رسول اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, اور لوگوں کی بھی لعنت. اور نمبر 3 ذخیرہ اندوزی کرنے والا جو ہے وہ عادی مجرم ہے. ایک ہوتے ہیں عام جرم کرنے والا, کوئی ایک آدھ مرتبہ جرم کر لیا, لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے کہ ذخیرہ اندوزی عام بندہ نہیں کرے گا, وہ عادی مجرم ہوگا, عادی مجرم کرے گا, جس کو حرام کھانے کی بیماری ہوگی پہلے سے. یہ جو جرم ہے یہ بار بار ہوگا, تبھی تو جا کر اس کی ذخیرہ اندوزی کا وہ مادی فائدہ اٹھا پائے گا. میں مفتی صاحب آپ کی اجازت سے علامہ صاحب آپ کی خدمت میں آتا ہوں, اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو گرہ فروشی ہے یا جو منافع خوری ہے, اس کے لیے کوئی حد مقرر کی ہے اسلام نے کہ ایک شے اگر 10 روپے کی ہے اور اسے آپ نے فروخت کرنا ہے تو اس کا جائز منافع کیا ہوگا, اور کیا اس کے کوئی مدارج بنائے گئے ہیں کہ اس سے زیادہ منافع لینا جو ہے وہ ناجائز ہوگا؟ اس میں کیا وعید ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اللہم عجل لولیک الفرج. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلا میرا یہی جملہ ہے کہ یہ عناوین جو ہیں یہ ایسے ان پر گفتگو ہونی چاہیے, اور آپ سب لائق تحسین ہے کہ ان عناوین کو مد نظر لاتے ہیں, اس پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر علماء سے اس پر ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے گراں فروشی ہر انسان کا, اس پہ صرف ایک جملہ جو میرے ذہن میں اکثر گونجتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک بھی پہنچے. ہر انسان کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, ایک معیار ہوتا ہے, اور سب کا اپنے سامنے بھی ایک اسٹینڈرڈ, ایک معیار ہوتا ہے. گراں فروش جو اصل میں اپنی نظر سے ہی گرا ہوا ہے, وہ رات کو سوتا کیسے, کسی غریب کو لوٹ کر, کسی کے سامنے اتنی مہنگی چیزیں بیچ کر, اس کو نیند کیسے آتی؟ یعنی اس کا اپنے اندر ہی اپنے لیے کوئی معیار نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کہاں جانا ہے. وہ جو میں مہنگی چیزیں بیچ کر جو حرام کما رہا ہوں, وہ اپنی اولاد کو کیسے کھلا رہا ہوں, میں اس حرام کے ساتھ یہ سلسلہ کیسے آگے لے کے چل رہا ہوں. قرآن پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 میں, یا ایھا الذین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل کے ذریعے نہ کھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کسی عام آدمی سے بات نہیں کر رہا, ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو ایمان تو لے آئے ہو, کم از کم ایک دوسرے کا مال تو نہ کھاؤ باطل کے ذریعے. ومن یفعل ذلک, جو اس طرح کا کام کرتا ہے پھر فسوف فصلیہ نارا, اس کے لیے عذاب ہے جہنم ہے. اتنی ساری باتیں, اور اس کے بعد پھر اگلا جملہ یہی, اگلی آیت کا اگلا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا بہت آسان ہے. تو جب آپ اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں, اس کو اپنا سب کچھ مان رہے ہیں, اپنا مالک آقا مان رہے ہیں, تو اس کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ یہ مسئلہ یہاں پر. اب گراں فروشی کی جہاں تک حد اور مقدار کی بات ہے, دیکھیں آپ نے ایک چیز مثال کے طور پر کہیں سے خریدی, جیسے میری بہن نے شروع میں کہا کہ بہت سی جگہوں پر جو ہے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں بل وغیرہ دینا ہوتا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, میں اس طرف بعد میں آؤں گا. آپ نے ایک چیز کہیں سے خریدی اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے آگے بیچیں, کیونکہ جو بھی بیچتا ہے کہیں سے خرید کر لاتا ہے. آپ وہ چیز لا رہے ہیں کسی اور جگہ سے, مثال آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, میں حیدرآباد سے لے کر آئے, اس میں آپ اپنا کرایہ تو ڈالیں گے. یہ ساری چیزیں اتنا تو ہے کہ آپ اپنا منافع, اس کو کہتے ہیں حق زحمت, یعنی آپ نے جو زحمت کی ہے اس کا حق, وہ بھی ایک مقدار تک ہے. مثال کے طور پر آپ کا وقت گیا, آپ کے پیسے گئے, اور آپ نے ایک چیز لا کر مارکیٹ میں کراچی شہر میں لا کے بیچ دی, اس میں آپ اتنا رکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز 10 روپے کی, آپ اسے 12 روپے 13 روپے میں بیچیں. لیکن اگر آپ وہی چیز آپ 10 روپے والی 50 روپے میں, جیسے آپ نے ادھر مثال دی, بیچیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. یعنی خود میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ
कैसे इस चीज़ को बेच सकते हैं, कितना कमाएंगे, और जो कमाएंगे वो कितना चल जाएगा, ठीक, कितना अच्छा, चला लेंगे। इसी बात को मैं और मज़ीद अगर और एक्सप्लोर करूं और वाज़े करूं तो मुफ्ती आबिद रिजवी साहब, फिर भी एक कोई मुकर्ररा मयार दिया जा सकता है कि आपने अगर ये काम करना है तो इसमें जो आपकी आमदनी है वो इस दर्जा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर निसाब होता है, निसाब होता है कि आपने 2.5% ज़कात अदा करनी है, निसाब होता है कि आपने 5वां हिस्सा खुम्स देना है, निसाब होता है कि आपने जो है वो फ़ितरा अदा करना है तो इसका ये निसाब है, उसकी अजनास तक बयान की गई है। तो कुरान और सुन्ना के मुताबिक तो दीन ने एक एक चीज़ वाज़े की है, तो चाह जाएगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम कोई उसूल वज़ा कर सकें कुरान और सुन्नत से कि किस तरह मुनाफे की हद मुकर्रर हो जाए। और मेरा एक भी सवाल इसी में शामिल कर लें और अल्लामा साहब और मुफ्ती साहब आप भी जवाब दे दीजिएगा कि मुनाफा असल में ज़्यादातर उन जगहों पे हो रहा है जैसे एक्सपायरी चीज़ें, जो कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो वो उस चीज़ को हाइड करके उसी कीमत पे उसको दे रहे होते हैं, या यानी नाकिस माल, नाकिस, या कोई ऐसा जिसमें कोई नुक्स है, कोई कपड़ा है या कोई जूता है लेकिन वो हमारी आंख से नहीं गुजरा, हम बाद में उसको ले जाने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर ये धोखा है पूरा जी, तो इसका भी मुझे बताइए। के साथ खराब चीज़ को मिला जी 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 इसका भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू गुफ्तगू का इंतहाई अहमियत का हामिल है। क़िबला मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू फरमाई, अल्लामा साहब ने भी, और आपने जिस बात की तरफ इशारा किया मैं इस पर यह कहूँगा कि ये हमारे मुआशरे के मजमूई मसाइल में से एक मसला है, लेकिन असलन हमारा बुनियादी मसला ये नहीं है। हमारा बुनियादी मसला जो है वो लाकानूनियत। ठीक, इस्लाम भी एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर आइन भी है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो सवाल आपने किया कि एक हद जो है वो आमदन की और फिर ख़रीदो फ़रोख्त की, आप देखते हैं कि हर साल बजट पास होता है, कम से कम एक शख्स की आमदन का तयन कर दिया जाता है कि एक मजदूर की कम से कम ये आमदनी है। अच्छा, जब उसकी आमदनी का तयन कर दिया जाता है तो फिर गवर्नमेंट के तमाम इदारे बैठकर हर चीज़ के रेट्स फिक्स करते हैं, वो बाकायदा रेट लिस्ट बनाते हैं कि जी ये चीज़ इतने में बेची जाएगी, तब जाकर इतनी आमदनी वाले लोगों की रसाई इस तक जो है वो मुमकिन हो पाएगी। ये सारा स्ट्रक्चर मौजूद होने के बाद जाकर जहाँ पर ये सारा निज़ाम फेल हो जाता है वो ये है कि कोई भी उस कानून पर अमल नहीं करता, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं। ठीक, अखलाकियात हमारे यहाँ ख़त्म हो गई हैं। शरीयत मुतहरा के एतबार से अगर हम मुनाफे के तनासुब की बात करें तो इस्लाम ने अल्लाह के बंदों के साथ उसने सलूक और मेहरबानी का दर्स दिया है। ठीक, यानी किसी शख्स के पास अगर नहीं है तो इस्लाम ये कहता है कि बगैर तिजारत के तुम उसे वैसे दो। मोमिन का तुम पर हक, पड़ोसियों के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हैं। चे जाए कि बाज़ार में आप बैठे हैं, एक तो वो चीज़ें हैं ना जो हमारी लग्जरी लाइफ से जिनका ताल्लुक है, एक हैं अशियाए खुर्दोनोश जी, जो आपकी ज़रूरियात है, जो लोगों की मजबूरियां हैं। आप उससे मुताल्लिक ये नहीं कह सकते कि इस रेट पर लेना है लो, नहीं लेना तो चलते बनो। अब अगर आप सब इसी तरह के रेट्स लगा लेंगे तो वो बंदा ले कहाँ से, वो उसके बगैर तो रह नहीं सकता। ठीक, तो मजबूरन उसे लेना है। तो इसके लिए अव्वलन तो सरकारी रेट्स मुकर्रर हैं, मुल्क के कानून की पाबंदी भी शरीयत का एक हुक्म है, उस पर अमल करते हुए उन रेट्स को बाकी रखा जाए। और उसके बाद भी अगर किसी की क़ुव्वत ख़रीद में वो नहीं पहुँचती तो फिर ये गवर्नमेंट का काम है कि लोगों की आमदन को उस सतह पर लाया जाए। जी, अच्छा, इसमें जो शख्स ये करता है कि वो मुकर्ररा रेट से ज़्यादा पर फ़रोख्त करता है तो ये बददियानत है, चोर है, डाकू है। हमारे मुल्क में करप्शन सारा इसी तरह हो रहा है। जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि ये चीज़ आपने शायद कुछ बड़ी चीज़ों की तरफ निशानदेही की कि एक्सपायर चीज़ें, हमारे यहाँ फल फ्रूट से लेकर अशियाए खुर्दोनोश से लेकर बड़े बड़े मॉल्स तक हर जगह ये हो रहा है कि अच्छी चीज़ के साथ ख़राब और नाकिस चीज़ को मिलाकर बेचने का रिवाज हमारे यहाँ आम हो गया जी। बल्कि इसे बुराई समझने के बजाय अपना कोई खास फेल और चालाकी समझ लेते हैं कि मैंने तो ये सारा माल निकाल दिया। एक्सपर्टी है, ये एक्सपर्टी, हालांकि ये एक्सपर्टी नहीं है जी, ये बददियानती है, बदबख्ती है। और ये उन बातों में से है कि जिसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि तुमने गलत किया। बिल्कुल इतना तो खुद इंसान को होना चाहिए, अंदाजा हो रहा है कि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मुफ्ती साहब दोबारा आपके पास हाजिर होता हूं। मैं मुफ्ती साहब अपना सवाल वहीं लेकर खड़ा हूं, कोई मुकर्ररा हद मुनाफे की, क्योंकि आपके पास बड़ा बाहवाला जो है वो रेफरेंस मौजूद है, एक मिकदार, एक परसेंटेज। जब अल्लाह का दीन एक एक चीज़ के लिए शरा में जो है वो वाज़े तौर पर तनासुब तक बताता है, तो यहाँ पर कोई तनासुब क्यों मौजूद नहीं? देखें, आपका सवाल बहुत अहम है। यही सवाल रिसालत माद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किया गया। या रसूलल्लाह, हम बाज़ार में कारोबार भी करते हैं, आप हमारे लिए कोई
حد مقرر فرما دیجئے، کوئی منافع مقرر فرما دیجئے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، نمبر ہے 3450، اور یہی روایت سنن ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 282، حدیث نمبر ہے 3451۔ اچھا فتاوی جات بھی ہیں، میں بس اسی حدیث پر بات ختم کروں گا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کوئی منافع مقرر فرما دیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مقرر کرنے والی ذات میں نہیں ہوں، میرے رب کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ رزق میں کمی کرنا، زیادتی کرنا، یہ آپ کا جو منافع ہے یہ مقرر کرنا۔ ہاں میرے آقا نے بیان فرمایا کہ اتنا ضرور کرنا ہے کہ جس ماحول میں یا جس بازار میں یا جس علاقے میں آپ رہتے ہیں تو وہاں کے اصول و ضوابط کے مطابق جو ایک لوگوں کی باہمی رضامندی سے منافع مقرر ہو جائے، لینے والے کو بھی اعتراض نہ رہے، بیچنے والے کو بھی اعتراض نہ رہے، اور مارکیٹ کے بھی اصول سامنے ہوں، زیادتی بھی نہ ہو، تو فرمایا اس طرح کا منافع، اس طرح کی آپ جو ہے اگر کوئی نفع لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب اس بات سے ایک بات یہ واضح ہو گئی ہے کہ ایک تو دونوں کی رضامندی، پہلا اصول جو رسول اللہ نے بتایا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا جن بازاروں سے، جن غلوں سے، جن منڈیوں سے ہمارا واسطہ ہے، تو وہاں پر جو باہمی رضامندی سے ریٹ مقرر ہو جاتا ہے، اس شریعت کی حدود میں رہ کر ان ریٹوں کے مطابق لین دین کرنا جائز ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ زیادہ نفع لیتے ہیں یا لوگوں سے زیادہ وصول کر رہے ہیں تو شریعت کی نگاہ میں ایسا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور فتاوی جات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، در مختار علی رد مختار، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی فتاوی، فتاوی رضیہ شریف، ان کے اندر یہی بات لکھی گئی ہے کہ نفع جو ہے باہمی رضامندی کا نام ہے، نفع جو ہے ایک بازار کے مقرر کردہ تناسب کا نام ہے۔ اچھا اسی کے ذیل میں میری بھی ایک چیز اس میں ایڈ کر لیجیے گا کہ سروسز جو دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر غریب رو رہا ہے کہ بھئی ہمیں ہاسپٹل نے لوٹ لیا، اور ہمیں جو ہے وہ جتنی بھی یہ اس طرح کی چیزیں جس سے ہم سروسز لے رہے ہیں، یا ٹرانسپورٹیشن کا ہو گیا، یا اور یہ الیکٹریشن جیسے ہمارے یہ بل وغیرہ آتے ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت منافع رکھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ اس کے حوالے سے بھی یہی حدیث تو وہی ہے کہ اگر ایک مسلمان کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو کہیں پر یہ روایت ملتی ہے کہ تکلیف پہنچانے والا ملعون ہے، کہیں پر یہ روایت ملتی ہے کہ تکلیف دینے والا خواہ مخواہ ناجائز نفع لینے والا، اس پر لعنت پڑ رہی ہے، تو ان پر بھی یہی فتویٰ اور یہی حکم لگے گا۔ آپ کے بلز میں اضافہ آ رہا ہے، آپ کے اندر جو بھی بل وغیرہ آ رہا ہے اس میں اضافہ زیادہ لوگ لے رہے ہیں، تو وہ سمجھے کہ لعنت والا کام کر رہے ہیں، اور اپنے اسلام کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے مکمل طور پر ہماری رہنمائی کی ہے اور ہر راستہ بتا دیا ہے اور ہر چیز کا ایک تقرر بھی کر دیا ہے۔ تو بہرحال ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی بات ہوئی اور میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا میں ناظرین سے شیئر کر دوں کہ منافع کی حد مقرر جو ہے وہ اگر واضح ہو جائے، تو میں نے تینوں علماء کرام سے پوچھا، یہاں تو اس کی بجائے اس کی الٹ ایک کام ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو شخص کسی بازار میں کم منافع پہ مال بیچے، پورا بازار اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں جائز منافع لے رہا ہوں، اس سے میرا گھر چل رہا ہے، میں مطمئن ہوں۔ ایک جملہ معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ دستبستہ ایک جملہ اس میں اضافہ کروں گا اور پھر آپ اس کو آگے لے کر چلیے کہ ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ خریدار بھی جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں ادھر ادھر کا مال تو نہیں اتنا سستا کیوں بیچ رہا ہے۔ جی 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 وہ بھی اعتماد نہیں کر رہا۔ سروسز کا ہے، جب آپ ٹرانسپورٹیشن کے لیے بہت ساری پبلک ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتے ہیں تو اس میں آٹو وغیرہ ہوتے ہیں، تو جب ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو وہ سب ایک ہی ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں، تو ایک آدھ بیچ میں جو ہے وہ کم بتاتا ہے تو سب اس کو نا گھور رہے ہوتے ہیں کہ واپس آؤ پھر بتاتے ہیں۔ اب یہ بنیادی طور پر وہی بات ہو گئی کہ جو اچھا کر رہا ہے سب اس کو معیوب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ہمارے عزیز ترین دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن ہم نے ان کے پاس یہ کام دیکھا ہے، ان کی ہدایت بھی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نے بار بار کوشش بھی کی ہے، ساتھ ساتھ بتایا بھی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن میں ان کے ہاں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ 4 بھائی ہیں، یعنی گمان کیا جائے وہ شخص میں ہوں، اور میرے ساتھ مفتی صاحب ہیں، میرے ساتھ علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ چاروں بھائی جو ہے ایک ہی دکان پر ہوتے ہیں، اور وہ ایک چیز خریدتے ہیں اور اس کی قیمت ہے 50 روپے، تو وہ 50 روپے کی قیمت جو ہے وہ مفتی صاحب مجھ سے خرید لیں گے 70 روپے کی زبانی، پھر 70 روپے کی چیز 90 روپے میں خرید لیں گے مفتی عابد، اور پھر اس کے بعد وہ 110 روپے میں خرید لیں گے علامہ شہریار نقوی صاحب، اور پھر میں ان سے دوبارہ خریدوں گا 120 روپے کی۔ اب میں جو ہے وہ قسم کھاؤں گا کہ میرے گھر میں مجھے 120 روپے کی پڑی ہے،
اور پھر میں اسے فروخت کروں گا 130 روپے کی اور کہوں گا صرف 10 روپے منافع رکھا ہے. یعنی اس کا جو طے پایا ہے آپس میں, یعنی وہ ایک طرح سے اس میں ایک نقطہ نکال رہے ہیں, ایک دلیل نکال رہے ہیں کہ ہمیں گھر میں اتنے کی پڑی ہے. اور کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر یقیناً ان کو یہ علم ہوگا کہ اس طرح کرنے سے وہ نفع میں تو اضافہ کر رہے ہیں, لیکن وہ انما الاعمال بالنیات کہاں جائے گا, کہ خدا نے تو ایک اصول وضع کر دیا ہے کہ تمہاری نیت سے یہ دیکھا جائے گا. علامہ شہریار نقوی صاحب, کیا آپ پیغامی طور پر کہیں گے کہ جو منافع خوری کا شکار ہے, اس سے اس کو گزن پہنچ رہا ہے, وہ کیا کرے, اور جو منافع خور ہے اس کے لیے آپ کیا کریں؟ اور ایک چیز اور ایڈ کر دیں, تمام جتنے بھی ہمارے علماء کرام موجود ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک بہت ایکسکیوز بہت ان کے پاس ہوتا ہے, وہ یہ والی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ملازم ہیں اور ہم تو یہاں پہ مطلب ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, ہمارے مالک نے یہ ریٹس دے دیے ہیں, ہم نے اسی طرح اس کو بیچنا ہے نا, ہمیں ان کو جا کے جواب دینا ہے. تو ان کی معافی ہے کیونکہ وہ تو وہاں پہ نوکری کرنے آئے ہیں, وہ صبح آئیں شام کو چلے جائیں گے اپنی سیلری لے کے, کیونکہ وہاں اوپر سے ہی وہ ریٹس فکس کر دیے گئے ہیں, چاہے وہ سروسز ہوں چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں, تو وہ اس جو کام کرنے والا ہے اس کی معافی ہے. سب سے پہلے تو آغا صاحب آپ نے جو بات فرمائی اور آپ نے اس سے پہلے جو واقعہ اپنے دوست کا بتایا, وہ اصل میں عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. عوام کو دھوکہ دینے سے پہلے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, خود کو دھوکہ دے کے عوام کو دھوکہ دے رہا ہے, اور یہ پتہ نہیں کس دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھیے کہ جو اس چیز کا شکار ہے وہ اس لیے شکار ہے کہ اس کے پاس ہے نہیں, اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ آگے جا کر کسی چیز کو خریدے بائی کرے. سیلر اس کو مسلسل جو ٹارچر کر رہا ہے کہ بھائی نہیں ہے, اب اس نے خریدنا بھی ہے, مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے, پھل فروٹ لانے ہی لانے, سب کو پتہ ہے گھروں میں افطاری ہوگی. اب وہ جو منافع خور ہیں پھل فروشی والے, کیونکہ وہی زیادہ ہو رہا ہے. ابھی رمضان کے ابتدائی دنوں میں جب ہوا تو آپ سب نے دیکھا تو یہ سب کچھ ہوا, پھر کیا ہوگا کہ وہ برائی پر اترے گا. اب اس نے کیا کرنا ہے کہ وہ قناعت پہ گزارا کرے, قناعت کرے, جیسا کہ اس پہ گفتگو ہو چکی. بیچنے والا صرف اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہاں پر یہ بات یہاں پر مکمل ہوئی. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے فرمایا کہ جو بیچ رہا ہے, دیکھیں بیچنے والے کو جو وہاں پر کام کر رہا ہے, جو اسٹاف کی حیثیت سے, اگر اسے پتہ ہے کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو یعنی لمٹ سے زیادہ منافع ہو رہا ہے یا منافع خوری بہت زیادہ ہو رہی ہے, گراں فروشی ہو رہی ہے, اسے اگر پتہ ہے تو وہ شریک جرم ہے. ٹھیک ہے, وہ کہیں کسی اور ادارے میں کام کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ یہ جواب دے کہ بھائی میں تو یہاں پر کام کر رہا ہوں. بہتر یہ ہے کہ وہ جگہ بدل دے. اگر اسے نہیں پتا تو وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب, آپ سے چاہوں گا کہ آپ پیغامی انداز میں یہ بتا دیں لوگوں کو کہ اب یہ جو منافع خوری ہے یہ ان کے اعمال کو کس طرح زائل کر سکتی ہے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں حقوق العباد کی پائمالی ہے. جب بروز محشر اپنے اعمال لے کر کھڑے ہوں گے تو کتنا نقصان ہوگا. میں پھر ایک جملہ کہوں گا کہ کہتے ہیں پانی جب چشمے سے گدلا آ رہا ہو تو آپ آگے اسے صاف نہیں کر سکتے. جی, ہمارے یہاں اشیاء خرد و نوش جتنا بھی آ رہا ہے وہ سب سے پہلے منڈیوں میں آتا ہے. جی, منڈی سے یہاں تک پہنچنے میں اس کی قیمتیں پہلے آسمان پہ ہوتی ہیں. اب اس شخص کو قصوروار ٹھہرانا یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جی, اور منڈی جو ہے وہ ہمارے سرکاروں کے ہاتھ میں. جی, اسی طرح ہماری ملز ہیں, باہر سے جو کچھ امپورٹ ہوتا ہے, تو جہاں حکومت کا حق بنتا ہے وہ پرائز کنٹرول کرے, قانون کی عملداری کو یقینی بنائے. اور اس کے بعد بحیثیت مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے سرمایہ دیا ہے, میرا کوئی کاروبار ہے, تو رمضان المبارک کے مہینے میں, اس ماہ مبارک میں اللہ کے مخلوق کے ساتھ مہربانی کی نیت سے مجھے اگر اپنی جیب سے بھی کچھ نکالنا پڑے تو میں پرائز کم کروں تاکہ لوگوں کی خرید کی قوت کے مطابق ہو. کیا بات ہے. بلکہ میں اس میں یہ کہوں گا, ہمارے کچھ دوست جن کا مجھے نام لینا چاہیے, میاں صاحب ہیں, میاں طارق, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ قیمتاً خریدتے ہیں اجناس اور اس کو عین اسی قیمت پر جو ہول سیل ریٹ سے وہ لے کر آئے ہیں, منڈیوں سے لے کر آئے ہیں, وہ آ کر فروخت کے لیے رکھتے ہیں شہر میں اور چاہتے ہیں کہ اسی قیمت پہ لوگ آ کر لے جائیں. ان کا نو پروفٹ نو لاس ہے, لیکن اس میں ان کی ٹرانسپورٹیشن لگتی ہے, ان کا وقت لگتا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ بھی میں خدمت کر رہا ہوں کہ وہ جو بیک اینڈ سے اس کو قیمت مل رہی ہے, کم قیمت, وہ لوگوں تک پہنچ سکے. میں مفتی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ کوئی پیغام آپ کی جانب سے کہ منافع خوری سے جو گزن پہنچ رہا ہے جس شخص کو, وہ آخر کیا کرے. اپنی آواز اٹھائے, اسے جہاد تصور کرے, سرکار کے ایوانوں کو ہلائے, بات کرے, کیا اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ بالکل شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے, کوئی زیادتی ہو رہی ہے, آواز اٹھانی چاہیے.
اور جتنا آپ کے پاس طاقت ہے آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں، جہاں جہاں تک آپ جا سکتے ہیں وہاں وہاں جائیں، کیونکہ ظالم کے یہ شرعی حکم ہے، شرعی حکم ہے، یا فتویٰ دے رہے ہیں؟ بالکل بالکل یہ شرعی حکم ہے، آواز اٹھانی چاہیے، خاموشی اگر اختیار کریں گے تو ہم بھی شریک جرم رہیں گے، آپ گناہ گار ہوں گے. بالکل. یعنی واضح ہوا کہ اگر آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کسی بھی گراں فروشی پہ یا کسی مہنگائی پر تو گویا آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کی تائید کر رہے ہیں، خاموش تائید کر رہے ہیں. مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کو بہت شکریہ. علامہ شاہیہ نقوی صاحب آپ کو بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، بڑے بڑے دسترخوانوں کی بجائے اگر ہم بازار لگا دیں سستے تو یہ کیا ہی اچھا ہوگا. کیا اچھی بات ہے کہ وہ جو غریب آدمی ایک دفعہ کا کھانا ہے ساتھ اپنا لے جائے، ایک دفعہ کھانا ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے مہینے بھر کا راشن، لیکن وہ اس انداز سے ہو کہ اسے اس کی قیمت بھی دینی پڑ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ سبسڈی مل رہی ہے، عزت نفس کے ساتھ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. بہت خوبصورت. یہاں ہم آپ سے لیتے ہیں رخصت. آپ انتہاء سحر کے قریب آ چکے ہیں، روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور اس روزہ اختیار کرنے کے بعد جب آپ کی زبان سے یہ جاری ہو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو اس وقت ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ اگر آپ دیکھنے والوں میں سے کوئی تاجر ہے جس کی جانب سے مال بیچا جا رہا ہے تو آج کم از کم نیت کریں کہ علماء کرام کے ان فتاویٰ اور اس گفتگو کے بعد آپ نے جائز منافع لینا ہے. میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ. سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان رمضان